अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। कल जो बारिश हुई उसके बाद गर्म कपड़ों का जो इस्तेमाल है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। अभी तो मैंने ये केप शॉल पहनी है और सुबह जो है मैं सोची थी कैप पहन लूँ, फिर मैंने कहा नहीं फिर टू मच हो जाएगा। अभी इट्स नॉट द टाइम। ऑब्वियसली दिसंबर जैन फेब जो है इसमें एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है, तो मैंने कहा ऐसा भी ना हो कि लोग समझें कि यहाँ पे। लेकिन कुछ इलाकों में, चित्राल साइड पे, गिलगित बल्तिस्तान में, और ऑफ कोर्स एबटाबाद से ऊपर जो इलाके हैं, कौन सी जगह है वो, मानसेरा, और ये जितने इलाके हैं पहाड़ी इलाके, यहाँ पे बर्फ़बारी जो है वो हुई है। तो उसकी वजह से आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल। ये वाला मौसम जो है ना वो सबसे बेहतरीन होता है। इसी में आप अपनी सेहत को बना सकते हैं, संवार सकते हैं, ताकि गर्मियों में फिर आप अगर नहीं भी खाते, वो कहते हैं ना, जो ऊँट होता है वो जब सहरा में जाता है तो अपने स्टोर कर लेता है फूड, यानी उसके पास एक ऐसी अल्लाह ताला ने उसको एक दी है, एक्स्ट्रा चीज़ दी है जिसमें वो अपने खाने को स्टोर कर लेता है। इसी तरीके से सर्दियों में जब आपकी सेहत अच्छी बनती है, जब आप हलवे, सूजी, पंजीरी इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, तो आपकी अंदरूनी सेहत जो है वो बनती है। ये भी नहीं कह रही कि मैं इतना ज़्यादा, कम मकदार में आप ये चीज़ें जब खाते हैं तो उससे आपकी सेहत बनती है। और फिर गर्मियों में अगर आपकी डाइट कम भी होती है, या आप थोड़ा सा नहीं भी खाते, या बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उसकी वजह से फिर वो आपको अंदरूनी ताकत जो है वो बरकरार रहती है। सो बेसिकली यू स्टोरिंग गुड स्टफ़ कि गर्मियों में जब आप कम खाते हैं या आपकी डाइट में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, तो सर्दियों में खाया हुआ आपको गर्मियों में और आगे जाके काम आता है। आपकी हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्द वर्द शुरू हो जाते हैं, वो इसी वजह से कि सर्दियों में आपने अपने आप को ताकतवर बनाना है। तो आज का बाहर का आपको मौसम दिखा दूँ, खूबसूरत मौसम है। इधर आ जाती हूँ, सॉरी नाज़ी, इधर आ जाती हूँ। बाहर का मौसम अभी हल्की हल्की धूप हुई है, मतलब हल्की हल्की, बट ये कि इवनिंग में अभी तक बादल हैं, क्या पता एकदम से बारिश हो जाए। सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दूं कि आज का सवाल आपके लिए क्या है। कल का सवाल, कल इकबाल डे था, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया कल का शो। हमारे साथ दो बहुत ही कदावर शख्सियात थी यहाँ पे, जिन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल पे जो बातें की, उनके अशार सुनाए, उनका जो जज्बा था वो दोबारा उजागर किया यहाँ पे। और ये भी कहा कि हमारे नौजवानों को, इवन हम लोगों को, सबको, बुज़ुर्गों को, उनकी जो कई भी बातें हैं, उनके कुलियात इकबाल है और उसके अलावा उनकी तसानीफ़ है, वो दोबारा पढ़नी चाहिए। बिकॉज़ आज के ज़माने में वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। जवानों के हवाले से जो इस दुनिया में हो रहा है, जो खूरेज़ी हो रही है, उसके हवाले से हर चीज़ उन्होंने जो है ना, दूरअंदेश, ऑब्वियसली एक स्कॉलर भी थे, साथ में पोइट भी थे, तो उन्होंने जो बातें की है, तो प्लीज़ आप लोग गूगल पे जाके पढ़ें, लाइब्रेरी में जाके पढ़ें, बुक स्टॉल से कोई अच्छी सी उनकी किताब ख़रीदें, सो दैट यू नो कि उनका जो विज़न था वो एक विजनरी इंसान थे। और तभी आज तक उनकी, हम तो उनको फॉलो करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं, लेकिन दुनिया में जितने और ममालिक हैं उनमें उनकी जो बातें हैं, उनकी पोइट्री है, उनकी तसानीफ़ हैं, उनको उनकी ज़बान में ट्रांसलेट करके वो लोग पढ़ते हैं, और बहुत उनकी नज़र में वो बहुत ही कदावर शख्सियत है, और हम लोगों की तो है ही हैं। तो आज का सवाल है कि वहीद मुराद साहब की पहली फ़िल्म कौन सी थी? वहीद मुराद साहब की, जो हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार रह चुके हैं। इसका सवाल है कि वहीद मुराद साहब की पहली फ़िल्म कौन सी थी और किस सन में रिलीज़ हुई थी? पहली फ़िल्म, बेशक पहली फ़िल्म का नाम बता दें या फिर रिलीज़ होने का सन बता दें। कल का सवाल जो हमने आपसे पूछा था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके हवाले से पूछा था किस पाकिस्तान के किस शहर में पैदा हुए थे। तो कल क्योंकि इतना ओवरवेलमिंग शो था, कल जो है शो ख़त्म हो गया, तो सियालकोट इज़ द राइट आंसर। जितने लोगों ने कल कॉल करके जवाब दिया था, ब्रावो, गुड जनरल नॉलेज। तो आज का सवाल आपको बता दें, साथ में आज हमारे साथ होंगी नौशीन पराचा, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और साथ में ट्रेनर भी हैं, एंड दीप खान हैं जो कि एक्टर हैं, फीमेल एक्टर हैं, और उनसे खूब सारी बातें करेंगे। एंड साद होंगे जो कि मॉडल हैं। सो आज मॉडलिंग, एक्टिंग और एजुकेशन का इम्तजाज होके तीनों गेस्ट हमारे साथ होंगे। एंड आयमा बेग का बड़ा खूबसूरत गाना है, तेरियाँ मैं तेरियाँ, उसका आपको वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दफ़ा हर एरा के जो सॉन्ग्स हैं और जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन
آج جو ہے ذرا لیٹسٹ والے بھی سننے چاہیے نا. اور سب سے پہلے السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ عزیز صبح ممی نے بریکفاسٹ کیا, اس میں ایک عدد آج ہانڈا ان کو دیا گیا. 2 دن کے بعد ان کا انڈے کا ڈے آ گیا, تو ممی نے انڈا کھایا اور ساتھ میں مزیدار سا چائے کافی شافی پی, اور ساتھ میں باربجن کو بھی میرا خاص سلام, اور پیاری سی سونیا, دلاور اور عزیز کو بھی میرا خاص سلام. اسے کہ تو لوگ سب دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو ضرور ایکسٹرا جو ہے سلام کرنا چاہیے, جو آپ کے جن سے روز آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے. ملنا جلنا ہی رہنا بھی ہوتا ہے ناظرین, خالی ملنا جلنا نہیں ہوتا. سو جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو میرا خاص سلام. ناظرین اب آپ کو دکھا دوں ملٹائی کلر, یہ بالکل لگ رہا ہے ریڈ انڈینز نہیں ہوتے تھے, ریڈ انڈینز, اپیچی انڈینز, یہ وہ والا ڈیزائن ہے بیسکلی. اور یہ آہستہ آہستہ یہ دیکھیں, یہ بالکل جو کلر اسکیم ہے نا, یہ اس کی بالکل جو اپیچیز ہوتے تھے, ریڈ انڈینز ہوتے تھے, یہ وہ والا ڈیزائن ہے بالکل. تو یہ اس کا پونچو کہہ لیں, یہ جو کیپ شال کہہ لیں, تو یہ کیپ شال ہے. ساتھ میں نے نیچے ایک اور چیز پہنی ہوئی ہے, یہ دیکھ لیں, ایک فراک ٹائپ, بہت موٹا اور اسٹریچبل مٹیریل ہے, یہ دیکھ لیں. اس کے اوپر میں نے اس کو مکس اینڈ میچ کر لیا. اسی طرح آپ لوگ بھی کیا کریں, ضروری نہیں یو ہیو ٹو. اور پلیز ابھی تو میں نے ساکس نہیں پہنے, لیکن اسکن کلر ساکس ملتے ہیں, دوسرے کلر کے ساکس ہوتے ہیں. ابھی تو میں نے یہ کیونکہ بند کوٹ شوز پہنے ہوئے, لیکن اگر آپ جب بھی بوٹس پہنیں یا کچھ کریں, اوبیسلی اب اور سردی ہو جائے گی, تو ساکس پتلے پہننا ضرور نہ بھولیں. میں ابھی سے 1 ہفتے بعد میرے پاس فل سٹاکنگز ہیں, جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو یہ کھڑے ہو کے آپ کی وینس تھوڑی سی نکلتی ہیں لیگس کی, تو وہ اتنی زبردست ہوتی ہے. اسکن کلر کی ہو جائے یا بلیک کلر کی ہو جائے, اسکن پوری ٹائٹس ہوتی ہیں, وہ آپ پہن لیں, اس میں آپ کو سردی بھی نہیں لگے گی, اور وہ آپ کے لیے لیگس کے لیے ان کی جو فرمنس ہے اس کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے. سو آج بن رہی ہے بلکہ ناظرین, کل میں نے گھر میں بھی بنائی, ممی کو بڑا مزہ آیا بھائی, میکرونی کھا کے, لیکن تھوڑی گتاوا ہو گئی تھی, کوئی پاکستانی اسٹائل کی بن گئی تھی, ناٹ میکرونی جو بنتی ہے جو اٹیلین اور اس طرح کی. خیر آج میکرونی بن رہی ہے, اور میکرونی بن رہی ہے, مائکرونی بن رہی ہے, مائکرونی. اقرا نے راولپنڈی سے فرمائش کی تھی میکرونی کی. میکرونی ہوتی ہے, میک اینڈ چیز بھی ہوتا ہے کہ میکرونی اور چیز کا امتزاج ہوتا ہے. یوزلی ویسٹ میں یعنی امریکہ میں کھایا جاتا ہے میک اینڈ چیز, بڑا وہاں پہ پسند کیا جاتا ہے. اب آپ انگریڈینٹس دیکھ لیں اس میں کیا کیا ہیں. ½ کلو کے برابر چکن کا قیمہ ہے, آپ بے شک بیف یا مٹن کا قیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں قیمہ ہے. شملہ مرچ ہے باریک کٹی ہوئی, باریک کٹے ہوئے, ہاں اچھا بند گوبھی ہے باریک کٹی ہوئی, چاپ کی ہوئی گاجر ہے, چلی گارلک ساس ہے, اس کے علاوہ ٹمیٹو کیچپ ہے, کٹی ہوئی لال مرچ ہے, لہسن ادرک کٹا ہوا ہے, 1 ٹیبل سپون کالی مرچ ہے, نمک ہے. اب مجھے سمجھ آئی. اور ناظرین یہ دیکھ لیں, اچھی کوالٹی کی میکرونی آپ نے بوائل کر لینی ہے, اور کرنا کیا ہے, اس کو تھوڑا سا 1 ٹی اسپون آئل ڈال دیں گے تو وہ چپکے گی نہیں, جیسے آپ کے بہت سارے مہمان آ کے چپک جاتے ہیں اس طرح یہ نہیں چپکے گی, یہ آپ کے پیٹ میں جائے گی سیدھا. سو کل جو میں نے بنائی ہے, اب مجھے سمجھ آئی کہ اس میں کیا چیز مسنگ ہے. میں نے خالی قیمہ بھونا اچھی طرح, اس میں ساس ڈالا ہے, اور میں نے میکرونی ڈال دی. اب میں کہوں یار یہ عجیب کیوں بنی ہے, ظاہر ہے نہ اس میں بند گوبھی تھی, نہ اس میں گاجر تھی, نہ اس میں شملہ مرچ تھی. دیٹ واز دا مسنگ پارٹ. اب سونیا کو اور ممی کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ واٹ واز دا مسنگ پارٹ, کہ بنی تو اچھی ہے لیکن کچھ کمی رہ گئی بھائی. تو وہ کمی یہ تھی. تو اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج کی میکرونی جو ہے وہ کس نے فرمائش کی تھی. وہ کی تھی, ایک سیکنڈ, اقرا فرام راولپنڈی. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے میم؟ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں سعدیہ ضلع بکر سے. سعدیہ فرام بھکر. سعدیہ جی کیسی میم. ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میم اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں میم؟ بس شکر الحمدللہ, آپ سنائیں. ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے میم, بالکل ٹھیک ٹھاک. میں نے آپ کی کڑی پکوڑا بھی بنائی ہے اور حلیم بھی بنائی, ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے. اچھا, بہت اور اچھی. میم کو سب نے بھیجتی ہے, سب نے. اچھا, کیسے جی آپ جی پہلے نہیں میم بناتی تھی؟ میم پہلے میں پکی پکائی لیتی تھی, میں اور کسی دوست سے کہہ دیتی تھی, سامان وغیرہ اپنا بھیج دیتی تھی نا, ہاں, پھر وہ مجھے بنا کے بھیج دیتی تھی. ہماری رانا ہے نا دوست ہماری, وہ بہت اچھی بناتی ہیں نا.
اچھا تو ان کے بنانے کے بعد آپ کا فلیور کیسا تھا جو آپ نے بنائی گھر میں؟ میم بہت اچھا بہت اچھا. میں ماشاءاللہ میرے دونوں بیٹوں نے تعریف کی ہے, میری سب برادری نے میری تعریف کی ہے. اچھا چلو اب کسی کو کہنا نہیں پڑے گا نا سعدیہ. جی 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 میم. میں نے کہا اب آپ کو نہ کسی کو کہنا پڑے گا نہ کہیں سے بنی بنائے, گھر میں ڈھس ڈھس ڈالو اور بنا لو. میم مجھے جو چیزیں پسند ہوتی ہیں نا پھر میں دوسروں کو سامان دے دیتی ہوں نا, پھر وہ ماشاءاللہ میری اتنی عزت کرتی ہیں, بہت زیادہ عزت کرتی ہیں. میں ان کا بے احسان بندہ نہیں اتار سکتا نا. تو ایک بار میں کہہ دیتی ہوں نا جی میم, وہ میری بہت عزت کرتی ہیں اور پھر میں ان کو بھیج دیتی ہوں سامان, اور اتنی مزے سے خوش ہو کر مجھے چیزیں بنا کے گھر بھیج دیتی ہیں. چلو دیٹس ونڈرفل یار, دیٹس ونڈرفل. اور میم اب جی جی اور میم اگر آپ ایک میم مجھے نا سموسے بنانے کی سمجھا دے, سموسے کس طرح بنتی ہیں؟ کچھ تو بازار سے خریدو کہ سب کچھ گھر میں بنانا میم ہے. وہ تو سامنے ریڑی والا, ہمارے گھر کے سامنے بالکل ریڑی والا کھڑا ہے. ریڑی اچھا نہیں لینا ٹھیک ہے. سموسے آپ دیکھیں سموسہ ہمارے گھر کے سامنے بالکل ہمارا ایک بھائی بنا ہے ریڑی والا. جب بھی میرے بچے جاتے ہیں نا وہ گرم گرم چیزیں اسی وقت بنا کے دے دیتی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں کیونکہ میرے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہیں نا. تو میم میں کہتی ہوں ان کے ساتھ تھوڑی سی مکھیاں وغیرہ ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں میں خود سیکھ جاؤں نا. ماشاءاللہ میری کچن بھی خوبصورت ہے, سب کچھ میں کہتی ہوں میں خود بنا لوں کیونکہ مجھے کام کرنے کا اتنا شوق ہے, اتنا شوق, میں کہتی ہوں آگے سے آگے میں بڑھوں انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں دیکھیں سموسہ پٹی تو آپ کو کسی بھی, میں نے کہا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 میں نے کہا سموسہ پٹی تو آپ کو کسی جگہ سے بھی مل جائے گی. باقی اس کی فلنگ میں آپ کو بتا دوں گی اور آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں یہ میں نیکسٹ ویک کرتی ہوں. جی میم وہ میں منگوا لوں گی جو بھی آپ کہیں گی نا. سعدیہ جی میم وہ میں منگوا لوں گی. سموسے سعدیہ بکر, سعدیہ جی میم بکر سموسے, ٹھیک ہے اور میم آج آپ نے سوٹ بہت پیارا پہنا اور میرا فیوریٹ سوٹ یہی کلر ہے. یہی کلر ہے, بس میں ریڈ انڈینز گھوڑا نہیں تھا میرے پاس, ورنہ مجھے بڑا شوق ہے مختلف ڈیزائنز کے کپڑے پہننے کا. چلیں دیٹس ونڈرفل. ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں, بہت پیاری لگ رہی ہیں. شکریہ بہت بہت, تھینک یو سو مجھے مچ. اس طرح کے کلر بہت پسند ہے. جی میم برائٹ کریں کلرز. تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو. اچھا سعدیہ آج کے سوال کا جواب کہ جو وحید مراد صاحب ہیں ان کی پہلی فلم جو ہے وہ کون سی تھی؟ میم آپ سے پوچھے نا تو مجھے, میں بہت مذہبی لڑکی ہوں, مجھے فلموں سے بالکل شوق نہیں ہے. کھانا تم باہر سے بنواتی ہو لوگوں سے, ہیں فلموں کا شوق نہیں, کچن بہت خوبصورت ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. میم وہ بالکل ٹھیک ہے. ایک بار میں نے فلم دیکھی تھی نا, اب یقین مانے مجھے خواب ملا تھا, اس خواب کے بعد میں نے فلمیں دیکھنا چھوڑ دی ہیں سچی سی بس. اچھا ہاں, جن کی میں مریدنی ہوں نا, میں جوڑی شریف والوں کی ہوں نا. اچھا اچھا. تو اس دن کے بعد میم سچی سے میرے پیر صاحب نے کہا یا آپ ہماری تصویریں اتار دو یا آپ کی بھی, ایسے مجھے لگتی ہے میری ٹی وی جالو نہیں گئی خواب میں میم. میں بالکل کچی نیند میں تھی. پھر میم اب یقین مانے اس دن کے بعد میں نے فلمیں دیکھنا چھوڑ دی ہیں. میں صرف خبریں دیکھتی ہوں. ایک میرا شو ہے سماج چینل, وہ میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. اور جو بھی اچھی ہوتی ہے نا 92 چینل, وہ میں بہت شوق سے بھی خبریں ان کی دیکھتی ہوں نا. بیٹا خبریں ہی بولو, سارے چینلز کے نام نہ لو. ہمارے چینل پہ دوسرے چینلز کا نام نہیں لیتے, بری بات. ٹھیک ہے میم, سوری. ہاں نہیں کوئی بات نہیں. اچھا آپ خبریں دیکھتی ہیں؟ میں خبریں شوق سے دیکھتی ہوں. ویری گڈ. خبریں زیادہ نہ دیکھیں, کوئی سپورٹس تو بالکل نہ دیکھیں کیونکہ آج کل سپورٹس کا بہت برا حال ہے. آپ وہ دیکھیں, جانوروں کے چینل نہیں ہوتے نیٹ, مطلب جانوروں والے چینل, وہ دیکھیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تھینک یو بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینکس اے لاٹ, تھینک یو. ناظرین ایک ہی کال میں ساری پرابلم سالو ہو گئی. اب آ جاتے ہیں واپس ریسیپی پہ. ریسیپی کے لیے میں کیا کر رہی ہوں, پہلے ہم کیا کریں گے, جتنی جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو سٹر فرائی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 2 ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اس میں آئل کے. اس کو خوب گرم کڑکڑا لینا ہے آپ نے. آئی ہوپ یہ اقرا راولپنڈی میکرونی, انہوں نے بڑے پیار سے مجھے کہا تھا مائی کرونی بنائیں, مائی اور کرونی. تو مائی کرونی انشاءاللہ بن رہی ہے آج. سب سے پہلے ہم ڈالیں گے, سب سے اینڈ میں آپ نے ڈالنی ہے شملہ مرچ, بیکاز وہ بہت سافٹ ہوتی ہے اور آپ نے اس کو اتنا نہیں پکانا کہ وہ بالکل بھجیا بن جائے. جب بھی آپ نے سٹر فرائی کرنا ہے میکرونی یا نوڈلز کے لیے, جو اس کے لیے آپ نے بہت کم ٹائم میں ویجیٹیبلز کو سٹر فرائی کرنا ہے. یہ دیکھ لیں, میں نے آئل بہت تیزی سے گرم ہو گیا. اب اس میں ہم ڈال دیں گے گجرولاز. گاجریں ڈال دیں,
گاجریں ڈالنے کے بعد اس میں ہم یوز کریں گے سویا سوس تھوڑا سا، مطلب 1 ٹی اسپون سویا سوس، 1 ٹی اسپون یہ آپ کا سرکہ، اور 1 ٹی اسپون ہی چلی. یہ آپ کو رٹ گیا ہوگا، یہ میرے پیٹنٹ ہیں. یہ آگ لگ گئی ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی؟ کون بات کر رہے ہیں؟ بکر سے بات کر رہا ہوں. جی جی بکر سے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج مجھے فرمایا کہ فش بریانی اور کتنی بنائی آپ نے؟ کیا؟ فش بریانی. جی اگلے ہفتے انشاءاللہ فش بریانی بنائیں گے. فدا حسین صاحب کیا آپ نے کہا بھی آج بناؤں گی؟ نہیں، آج میں نے پہلے سے میکرونی کا بولا ہوا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا میں انشاءاللہ بناؤں گی، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ ویٹ کر لینا. اچھا جی میرے سارے والوں کو سلام دے دے رہا. کیا؟ آپ کی آواز مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے جی جی فدا صاحب، مجھے آپ کی آواز بہت صحیح آ نہیں رہی ہے. مطلب یہ کہ آپ کا ڈسٹورشن ہے کال میں، تو میں اگلے ہفتے انشاءاللہ ضرور بنا دوں گی آپ کے لیے فش بریانی. ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. ہاں جی میں نے اس کو صاف کر لیا. وہ اچھا اس میں یہ ڈالتی ہوں میکرونی، اور اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا اس میں میکرونی شامل کر رہی ہوں، تاکہ یہ مجھے جو بول ہے نا، یہ 12 سال سے بول میرے ساتھ چل رہا ہے ناظرین. جب سے میں نے جوائن کیا، بول نے بھی تبھی جوائن کیا تھا چینل کو. اس بول نے تبھی جوائن کیا تھا، یہ جو وائٹ والا ہے. اچھا جی بس آپ نے دیٹ از اٹ. یہ ہم نے یہ ڈال دیں گاجریں. آپ سوچے ہوں گے میں اکٹھا کیوں نہیں سارا کرتی. اکٹھے میں یہ ہوتا ہے کہ سارا سوگی ہو جاتا ہے. ہر سبزی کو علیحدہ آپ نے کرنا ہے. اس میں بھی میں نے 2 ٹیبل سپون ڈالیں. تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہم بند گوبھی ڈالیں گے، پھر اس کے بعد بند گوبھی کے ساتھ ہی پھر ہم شملہ ڈال دیں گے، بیکاز دونوں اور آلموسٹ دا سیم. ان سے فدا حسین صاحب سے بات کرتے ہوئے میں نے جو گاجریں ہیں اس میں چٹکی برابر نمک اور چٹکی برابر میں نے کالی مرچ بھی ایڈ کی ہے. ساتھ ساتھ آپ کرتے جائیں گے تو فلیورز جو ہے وہ انہانس ہوتے جائیں گے آپ کی ڈش کے، یعنی آپ کے میکرونی کے. یہ چکن میکرونی ہے. تو یہ گرم ہو گیا. ایک کالر بھی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا ٹی وی کا والیوم فوراً سے پیشتر بند کر دیں. کالی. اوکے بتائیں کون بات کر رہی ہیں؟ آئمہ زہرا. آئمہ کیسی ہیں؟ آئمہ کس جگہ سے بول رہی ہیں؟ آئمہ زہرا. ہاں بیٹا کس شہر سے بول رہی ہیں آئمہ زہرا؟ ضلع لیا. ضلع لیا. کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 7th کلاس. 7th کلاس میں. اور بڑے ہو کے کیا بننے کا ارادہ ہے؟ کٹی ہوئی لال مرچ. میم ڈی سی پی. جی سی پی وہ کیا ہوتا ہے؟ میم وہ آفیسر، پولیس آفیسر. اچھا صرف آفیسر. تو کیا کہنا چاہیں گی آپ نے ہمارے شو میں کال کیا ہے؟ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. مطلب آپ کا شو روزانہ دیکھتی ہوں، جیسا آپ کا اخلاق ہے اس لیے. اچھا بیٹا اخلاق کبھی کبھی بد اخلاق بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو اچھا لگا تو تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اور آج کے سوال تو آپ سے نہیں مجھے پوچھنا چاہیے. آپ کا ویسے پڑھتی ہیں کوئی کتابیں پڑھتی ہیں آپ؟ جی بالکل پڑھتی ہوں. کون سی کتابیں پڑھتی ہیں؟ میں ناول پڑھتی ہوں. ناول. اچھا ناول پڑھتی ہے. بیٹا 1 سیکنڈ ہولڈ کرو، 1 سیکنڈ ہولڈ کرو. اسی میں 1 ٹی اسپون ایچ جو ہے سویا ساس، سرکہ اور چلی ساس بند گوبھی میں. جی کون سے ناول پڑھتی ہیں؟ نام ابھی یاد نہیں ہے لیکن پڑھتی ہوں. ہم سفر پڑھتی ہوں، بن روئے آنسو. بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 13 سال. بیٹا یہ آپ کی کتاب، یہ بن روئے، یہ تو بڑوں کی ناول ہے. یہ آپ کیوں پڑھتی ہیں؟ دیکھ لیتی ہوں، پڑھ لیتی ہوں. نہیں بیٹا ویسے آپ کو میں ایز بڑی بہن کے طور پہ بتانا چاہوں گی، آپ کو کوئی اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے جو کہ آپ کی ایج کے مطابق ہیں. بن روئے اور یہ ناول جو ہیں یہ آپ کو جب 18 19 سال یا 20 سال کی ہوں گے تب آپ کو پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ کو کوئی
بچوں کی جو جنرل نالج کی کہ کون سے ملک کا کون سا کیپٹل ہے یعنی دارالحکومت ہے, ایسی کتابیں آپ کو پڑھنی چاہیے. میں ایسے ہی بڑی لگتی ہوں, میری قد بہت بڑی ہے. ویسے تو میں بڑی نہیں ہوں, لیکن سب کہتے ہیں بڑی, لیکن عمر میری 13 سال ہی ہے. آپ کو کیا لوگ کہتے ہیں؟ میری قد تھوڑی لمبی ہے نا, تو سب مطلب مجھے بڑا ہی سمجھتے ہیں. بیٹا قد لمبا ہونے سے ایج تھوڑی بڑی ہوتی ہے, یہی کہنا چاہ رہی ہوں میں آپ سے کہ کیا جو اندازہ کروں گی 13 سال جو ہے نا, ابھی آپ ٹین ایجر بنی ہے, مطلب ابھی ہیپی ٹینز سٹارٹ ہوئی ہے آپ کی, ٹھیک ہے. تو اس ٹھیک ہے میں آپ کو اچھی اچھی جنرل نالج کی پیاری پیاری کتابیں ہیں. ناول شاول جو ہے نا, یہ اب آپ 20 سال کی عمر میں پڑھنا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے صحیح ہے, یاد سے, ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. کوئی فرمائش ہے آپ کی؟ نہیں, بس میں آپ کا شو روزانہ دیکھتی ہوں اور آپ کے کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں. شکر ہے بیٹا, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھنا اور اچھی اچھی کتابیں پڑھنا, ٹھیک ہے. تھینک یو. پیاری سی ہماری ناظرین, یہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے کہ دیز ناولز, لو, یہ جو اس ٹائپ کے لو سٹوریز اینڈ آل, اس کی ایک عمر ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ کو اس ٹائپ کی کتابیں جو ہیں بچوں سے دور رکھنی چاہیے. اول تو فون بھی دور رکھنا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں جو سائٹس ہیں, بہت ساری ایسی ایڈلٹ سائٹس ہیں جو کہ بلاکڈ نہیں ہیں, جس پہ ایکسیسیبلٹی بچوں کی ہر عمر میں ہو سکتی ہے. یہ لوگ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں اپنے کمرے بند کر کے, تو ضرور نوٹ کر لیا کریں. جیسے ہی آپ اندر گھسیں گے وہ آئیکن چھوٹا ہو جائے گا اور پڑھائی کا آئیکن بڑا ہو جائے گا. تو ضرور چیک کیا کریں واٹ دے آر اپ ٹو, بیکاز آف دا فیکٹ کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ کہاں جا رہا ہے. میں نے اس میں شملہ مرچ اب ڈالی ہے, وہی سویا ساس ڈالوں گی 1 ٹی اسپون, 1 ٹی اسپون ہی اس میں یہ سرکہ, اور 1 ٹی اسپون ہی چلی ساس. بند گوبھی اور جو گاجر ہے وہ ہو گئی ہے, بس اس کو ہم نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے, اور کوئک سٹر فرائی. اس میں چٹکی برابر کالی مرچ اور چٹکی ہی برابر نمک ڈلے گا, اور ایک کالر ہے, اور یہ ہم نے ہے نا, تم لوگوں کے ناکے کان کھل رہے ہیں ابھی. ہیلو السلام علیکم. خوف. ہیلو السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں؟ میں سمیہ وہاب کراچی سے. سمیہ وہاب صاحبہ کیسی ہیں, خیریت سے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ بس شکر الحمدللہ, سب خیریت. مجھے آپ کی ریسیپیاں بہت پسند ہیں. کیا پسند ہے؟ آپ کی ریسیپی بہت پسند ہے. آپ جو ریسیپی بناتی ہیں میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور انہیں ٹرائی کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں. نہیں نہیں, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ اور سمیہ آپ کا صاحبہ. ایڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے. بہت شکریہ, تھینک یو سمیہ صاحبہ. کون سی آپ نے ڈش ابھی تک ٹرائی کی ہے؟ میں نے حلیم ٹرائی کیا ہے. کیا آپ نے؟ ویری گڈ. جی کیسی بنی؟ بہت اچھا بنا ہے, بہت اچھا رزلٹ آیا ہے حلیم کا. چلیں ویری نائس, اور کم وقت میں بھی بن گئی ہوگی گھوٹا گھاٹی کے جی بغیر. جی بہت اچھے طریقے سے بن گئی تھی. شکریہ, بہت بہت تھینک یو سمیہ جی. کوئی آپ کی جی فرمائش ہو تو آپ میں اگلے نے ہفتے انشاءاللہ پوری کروں میں میں. نے آپ سے کچھ پوچھنا تھا. جی جی پوچھیں. اسکن کے بارے میں. میری اسکن پہ جو ہے بہت زیادہ ایکنی ہے, اچھا میں ان کے لیے کیا ٹرائی کروں؟ اچھا دیکھیں, ایکنی جو ہوتی ہے نا وہ ایک ایکسٹریم فارم آف پمپلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کیوں ہیں, آپ کو کوئی آپ کی ڈائٹ میں چیز ہے, یا آپ کی آئلی اسکن ہے, یا آپ کو کوئی انٹرنل یا اندرونی کوئی ایشو ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک کسی بھی اچھے کراچی میں ڈرماٹولوجسٹ موجود ہیں جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں. اور میں بہت موٹی بھی ہوں, ان کے لیے کیا ٹرائی کروں؟ کوئی دیسی آپ علاج بتا سکتی ہیں؟ اس کے لیے آپ کو کھانا کم کھانا پڑے گا, تھوڑا ایکسرسائز کرنی پڑے گی, تھوڑا اپنے آپ کو محروم رکھنا ہوگا بہت ساری چیزوں سے, شوگر سے, ڈبل روٹی سے, میدے سے. وہ آپ جب تک نہیں کریں گی تب تک, اور یہ کہ آپ کو 1 سال ایٹ لیسٹ دینا ہوگا آہستہ آہستہ وزن کم کرنے کے لیے. اچھا, ہاں, اور میری فرمائش ہے کہ میرے لیے کڑی آپ بنا کر دکھائیں, میں دیکھوں. میں نے کڑی پچھلے ہفتے بنائی تھی. آپ ایسا کریں, ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے نا وہ سبسکرائب کر لیں, K2 TV جیسی ٹائپ کریں گی یوٹیوب پہ, اس پہ وہ والے شوز میرے جو ہیں پچھلے ہفتے کے جو شوز ہیں ان میں سے ایک شو پہ میں نے کڑی بنائی تھی. اچھا ٹھیک ہے, وہ آپ ادھر دیکھ سکتی ہیں, ورنہ بار بار پھر کڑی بنانا مشکل ہے, کیونکہ اور لوگوں کی بھی بہت فرمائشیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اچھا تھوڑے ٹھیک ہے. ٹائم کے بعد میں دوبارہ سے پھر لائیو بنا دوں گی. تو آپ چکن پلاؤ بنانا سکھا دیں. چلیں چکن پلاؤ, 1 سیکنڈ. جی سمیہ کراچی چکن پلاؤ.
اوکے آپ فون کب تک سکھا دیں گی؟ میں اس ٹائم تک چینل اگلے ہفتے انشاءاللہ چکن پلاؤ. اچھا ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا آج کے سوال کا جواب کہ وحید مراد صاحب کی پہلی فلم کون سی تھی؟ کس کی فلم؟ وحید مراد صاحب کی. مجھے سوچنے کے لیے ٹائم دے. چلے پھر سوچ کے دوبارہ کال کر لینا. تھینک یو سمیہ جی, بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا. اچھا ناظرین, ان سے بات کرتے ہوئے میں نے کافی کام کر لی ہے. ملٹی ٹاسکنگ سیکھیں یا اس کو پریکٹس کریں. گاجر, شملہ مرچ اور جو یہ دیکھ لیں بند گوبھی ہے, اس کو ہم نے اچھی طرح سٹر فرائی کر کے اس میں رکھ لیا ہے. اس میں میں نے چٹکی برابر اس کی سیزننگ یعنی اس کے فلیورنگ میں نے ساتھ ساتھ کی ہیں. اب میں نے کیا کیا, کوئی 4 ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس میں لہسن ادرک کٹا ہوا ڈالا اور پھر میں نے قیمہ اس طرح شامل کر دیا. لیکن ہم قیمے کو ابھی فوراً نہیں لائیں گے, اس کو صرف اس کو اس طرح کریں گے کہ یہ اسٹیم سے مکس کر دیں گے. بس اس کو یہ مکس کیا. اب اس کو ہم درمیانی آنچ پہ تھوڑا سا یہ پکے گا, بیکاز آبویسلی یہ کچا جو ہے یہ نہیں رہ سکتا. اب آپ یہ سبزیاں دیکھیں, اس کے اندر میں نے جو سیزننگ کی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. اوکے, اس میں میں تھوڑی سی چلی ساس ڈال رہی ہوں, تھوڑا سا یہ ڈال رہی ہوں سویا ساس اور تھوڑا سا سرکہ. اب اس کو میں مکس کر رہی ہوں. مکس کرنے کے بعد میں اس کو ٹیسٹ کروں گی. اچھا یہ جو ہے یہ آپ ادروائز بھی میکرونی یا قیمے کے بغیر بھی یہ خالی بھی بنا کے اگر آپ رکھیں نا اور کھائیں, یہ سٹر فرائیڈ ویجیٹیبلز ہیں. جو ویجیٹیرین لوگ ہیں نا, جو چکن نہیں پسند کرتے, تو یہ چکن کا قیمہ بے شک آپ نہ ڈالیں. یہی 3 چیزیں, اسی طرح بند گوبھی, شملہ مرچ, گاجر ڈال کے اسی میں آپ میکرونی بھی ڈال دیں تو وہ ویجیٹیبل میکرونی بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو ابھی میں اس کو ذرا ٹیسٹ بھی کروں کہ اس کا حال احوال کیا ہے. ناظرین مزے کی سٹر فرائی ویجیٹیبلز میری فیوریٹ ہے قیمے کے بغیر. مرچی کار کتنا اچھا تم کوک کرتی ہو, تھینک یو لو. اچھا اسی کے اندر جو ویجیٹیرین لوگ ہیں اسی کے اندر میکرونی مکس کر لیں تو ویجیٹیرین میکرونی بن جائے گی. اب قیمے کو چیک کر لیتے ہیں, ساتھ میں کالر بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی ناظرین, کوئی بات نہیں ہے. اور کھانا دل سے جو بھی بناتا ہے وہ کھانا بہت اچھا بنتا ہے, چاہے وہ آملیٹ ہی کیوں نہ ہو. میں نے کل کیا میں نے ممی کو بنا کے دیا تھا, پتہ نہیں یاد ہی نہیں آ رہا. کل ہاں مٹر اور آلو شوربے والے, آئے ہائے ہائے, کل رات کو ناظرین میں نے بنائے. اب ابھی ممی کھائیں گی میرے خیال میں. آج جا کے جو ہے نا چپاتیاں بھی بناؤں گی, چپاتیاں بڑا مزہ آتا ہے. ہاں کل ناظرین میں نے پکوڑے بنائے. وہ موسم اچھا ہو گیا, بائی ٹائم میں گھر جائی میں کہا ممی اور میں اور سونیا جو پکوڑے کھاتے ہیں. تو کل میں نے میتھی آلو کے پکوڑے بنائے تھے, اتنے مزے کے تھے وہ, مجھے تو مزے کے لگے, ممی کو تھوڑے سے مرچیں زیادہ ڈل گئی تھیں. اور اس میں 3 ٹائپ کی میں نے ساتھ میں چٹنی بنائی تھی, اور ہم نے بارش کا موسم انجوائے کیا اور ساتھ میں پکوڑے بھی کھائے گھر میں بنے ہوئے. یہی باہر سے لیتے نا تو 400-500 روپے کے آنے تھے. اس کو اب ڈال دیتے ہیں. یہ جو 4 سے 6 ٹیبل سپون کیچپ یعنی ٹمیٹو کیچپ اور چلی ساس کے, یہ میں اس میں قیمے میں مکس کر کے پھر ہم ساری چیزوں کو مکس کر کے تو ہماری چکن میکرونی بن جائے گی. جیسا میں نے آپ سے کہا, آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ خالی یہ جو ویجیٹیبلز ہیں 3 جو ہم نے سٹر فرائی کی, جو ویجیٹیرین لوگ ہیں وہ اس میں صرف میکرونی شامل کر دیں. ایون آپ کے گھر میں اگر یہ ویجیٹیبلز پہلے بن گئی ہیں تو اگر آپ کے گھر میں کوئی نہیں چکن یا میٹ کھاتا تو اس کے لیے آپ نے ایک علیحدہ سے بول ویجیٹیرین میکرونی کا رکھ دیا, اور اس کے بعد یہ جو قیمہ ہے یہ اس میں مکس کر دیا. تو گھر میں آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کہ یار میں نہیں کھا سکتی کیونکہ اس کے اندر چکن ہے یا میٹ ہے. تو یہ آپ پہلے سے کر لیں کہ پہلے سے, بلکہ میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کس طرح ہو سکتا ہے یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. کہ ویجیٹیرین, یہ ہم نے تھوڑی سی ویجیٹیبلز لیں, یہ دیکھ لیں یہ بول میں ویجیٹیبلز لیں, اور اسی طریقے سے ہم نے جو میکرونی بوائل کی ہوئی ہے بالکل یہ ہم نے اس میں ڈال لی, یہ دیکھیں. تو یہ ویجیٹیرین میکرونی بن گئی. اس کو مکس کر لیتے ہیں. اور ایک کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. یہ دیکھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مشی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ سنائیں کیسی ہیں, خیریت سے ہیں؟
جی الحمدللہ میں بھی آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. جی جی نشی سب سے پہلے تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے, آپ نے ہمیں اتنا اچھا زبردست قسم کا مارننگ شو دیا ہوا ہے, جی جی لیکن آپ ہمارے لیے ڈراموں میں کیوں نہیں آتی ہیں؟ بس ٹائم نہیں ہوتا. ٹائم ہوتا تو آتی ضرور, لیکن بس ٹائم کی کمی کی وجہ, اور یہ کہ اسکرپٹس بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی ہیں. مجھے مدر یا بہن یا وہ بننے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اسکرپٹ اچھی ہونی چاہیے تاکہ پچھلا کام لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کیا میں کر رہی ہوں, یو نو. نہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ جو بھی کر رہی ہیں, اور اب تو بالکل ہی چینج نشی بن گئی ہیں آپ ہمارے لیے, کیونکہ مارننگ شو میں بالکل لگتا ہے زبردست قسم کی کوئی شیف کھڑی ہوئی ہے واقعی میں. اور آپ کی تو عروسہ میرے ذہن سے آج تک نکلتی نہیں. ارے شکریہ, تھینک یو سو مچ. دیکھیں میں سمجھتی ہوں لائف میں ایک کام آپ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کی تھوڑی سی ایز اے ہیومن بینگ آپ کی تھوڑی سی پروگریس ہونی چاہیے, انوویشن ہونی چاہیے, کہ آپ نے ایک ہی چیز کرتے جائیں, اس میں بیچ میں ڈی ٹریک کر کے آپ اپنے آپ کو کچھ اور بھی ٹرائی کرنا چاہیے کہ آیا آپ میں یہ کیپیبلٹی ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے میں نے پھر تھوڑا کوکنگ میں کیا, تو شکر ہے اب تھوڑا سا آ گئی ہے تھوڑی بہت کوکنگ. بے شک زبردست کر رہی ہیں آپ, جو بھی کر رہی ہیں زبردست کر رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو ترقی دیتا رہے. شکریہ, تھینک یو تھینک یو تھینک یو. سو آپ کی کوئی فرمائش نگت جی فرام کراچی؟ جی میری فرمائش آپ سے یہ, مجھے زبردست کا نا سوپ بنانا بتائیں سبزیوں کا, کیونکہ میں اپنا تھوڑا سا ویٹ کم کر رہی ہوں آج کل. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے کلیئر ویجیٹیبل اینڈ چکن سوپ بناتی ہوں. نگت صاحبہ, نگت اگلے ہفتے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا نشی مجھے جواب دینا تھا آپ کے سوال کا. جی کیا؟ اچھا سوال کا جواب دیں. جی یہ وحید مراد صاحب کی پہلی فلم ارمان تھی, جو 1966 میں آئی تھی. 1966 میں آئی تھی. اچھا اس کا مطلب آپ کو فلموں کا شوق ہے. ویری گڈ. مجھے اپنے پاکستانی ہر چیز کا شوق ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں رہتے تو ہمیں پاکستانی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. چلیں ونڈرفل, یہ تو بہت زبردست بات ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی فلموں کا سب کا تھوڑا بہت تو ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہونا چاہیے. جی بالکل پھر پاکستانی کہلانے کا فائدہ. بالکل. تو مجھے اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے لیے اسی طرح سے آتی رہیے گا. بہت شکریہ, مجھے آپ پرسنلی بہت پیاری لگتی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. پیاری سی ہماری نگت جی فرام کراچی. آپ کے لیے اگلے ہفتے ویجیٹیبل چکن کلیئر براتھ والا سوپ جو ہے نا ناظرین, اتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو. اچھا ناظرین یہ دیکھیں قیمہ بھنری ہو رہا ہے, اس کے اندر اب ہم نے سیزننگ کرنی ہے جلدی سے. اس میں آدھا ٹی اسپون میں نمک شامل کر رہی ہوں, کیونکہ اس میں نمک نہیں ہے, جو میکرونی ہے اس میں نمک نہیں ہے. اور آدھا ٹی اسپون ہی کالی مرچ, اور کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی اسپون ڈل گیا اس میں. اسی میں آپ ڈال دیں گے تھوڑا سا, اس کو اب کوک ہونا ہے, مطلب یہ کہ 5 منٹ کوک ہوگا یہ. اور ایک کالر ہے, اور میں ذرا ناظرین مہمان آنے والے, جلدی سے ٹائم چیک کر لوں کیا ہے. گھڑی نہ ٹھیک ہوئی میری. صحیح ٹائم ہے میرے خیال میں. جاتے ہیں واپس آتے ہیں, تو جب تک یہ ہو جائے گا ہمارا جو چکن ہے قیمہ یہ ہو جائے گا. اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ 3 گیسٹ ہیں, اس لیے آئی ہیو ٹو بی فاسٹ اینڈ دا فیوریس. تو چل کے زبردست سا اپنا جو ہے مائمہ بیگ کا سانگ سنتے ہیں, اس کے بعد وقفے پہ جائیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, بیکاز ابھی اقرا راولپنڈی نے جو میکرونی کی فرمائش کی تھی, چکن میکرونی کی, وہ بن رہی ہے. اسمبلنگ ہونی ہے, لیکن آپ نے جا کے ایک سانگ سننا ہے, بریک پہ جانا ہے, واپس آنا ہے. ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے, کوکنگ بھی ہوگی, چکن پاؤنگ ہوگا. چلتے ہیں سانگ سنتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک, واپس آ چکے ہیں. آج بن رہی ہے اقرا راولپنڈی سے, انہوں نے فرمائش کی تھی میکرونی, تو چکن میکرونی ہے. ایک جو ویجیٹیبل ہے وہ میں نے علیحدہ سے بنا دی ہے کہ اگر گھر میں کوئی ویجیٹیرین ہے تو وہ بھی میکرونی جو ہے مزے سے کھا سکتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ مجھے لگ رہا ہے میکرونی بریانی بن چکی ہے, ایسا نہیں ہے. اس کو میں صرف مکس کیا, ساری چیزوں کو اچھی طرح آپ مکس کر لیں. میں نے جو ساسز تھے چلی گارلک ساس اور ٹمیٹو وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا تھا. تو اب ہم نے اس کو صرف مکس کرنا ہے اور اس کو ڈش میں نکال دیں اور مزے لے کے کھائیں. اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں, اور ان کو بھی ابھی بریک کے بعد ایک ان کو بھی چیک کروانا ہے کہ بھی کیسی بنی ہے یہ میکرونی جو ہے. باقی آپ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. آج کا سوال تھا کہ وحید مراد صاحب کی جو پہلی فلم ہے اس کا آپ نے نام بتانا ہے,
اور 051-410-2357 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. یہ ہماری آج کی ڈش از ریڈی ٹو گو. ریپیٹ میں 10:30 بجے شو آئے گا اور یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے K2 TV آفیشیل, اس پہ 10 بجے اپلوڈ ہو جاتا ہے پروگرام. سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی, ایجوکیشنسٹ ہیں, ساتھ میں ٹرینر ہیں, لائف کوچ ہیں, اور ساتھ میں ملٹی نیشنلز اور جتنی جو آرگنائزیشنز ہیں ان میں یہ ان کو جو ہے ٹرین کرتی ہیں. ساتھ میں CEO ہیں معمار فاؤنڈیشن. میرے ساتھ موجود ہے سپر ٹیلنٹڈ نوشین پراجا صاحبہ. السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. بڑے عرصے بعد ہم نے آپ کسی کو ساڑی میں اتنا خوبصورت اوپر سے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, لکنگ بیوٹیفل. تھینک یو. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. تھینک یو جی. تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اگلی جو میری مہمان ہیں وہ فیمیل ایکٹر ہیں اور اپنے کیریئر میں شارٹ فلمز اور ڈراماز اور اس کا آغاز تو ہو چکا ہے, لیکن آگے کیا کیا کریں گی یہ ہم ان سے پوچھیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری سی دیپ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اتنا موسم چینج ہو رہا ہے, سب نے جیکٹس نکال لی ہیں, تو ویلکم آن دا شو. تھینک یو سو مچ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ناظرین, میرے ساتھ جو ماڈل موجود ہیں انہوں نے مختلف ماڈلنگ اسٹنٹس کیے, ابھی بھی مختلف جو برانڈز ہیں ان کی بھی ماڈلنگ کر رہے ہیں, اور آگے ان کا کیا یہ آئیڈیا ہے کہ یہ ایکٹنگ میں اپنے قدم رکھیں گے کہ نہیں, یہ انہیں سے پوچھیں گے. میرے ساتھ موجود ہے زبردست سے سعد. السلام علیکم سعد. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہیں سعد؟ جی تھینک یو. ویلکم آن دا شو. فرسٹ آف آل آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی آن یور شو. تھینک یو سو مچ. آپ سب تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور 4 چاند لگا دیے. تو ناظرین اب ہمارے ساتھ آج ورائٹی آف گیسٹ ہیں, تو اس لیے آپ لوگ ضرور کال کر سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں نوشین پراجا صاحبہ جو کہ شی از اے ایجوکیشنسٹ, ساتھ میں ٹرینر ہیں, CEO ہیں معمار فاؤنڈیشن کی, اور ساتھ میں ملٹی نیشنل آرگنائزیشنس کو ٹرین کرتی ہیں, وچ از ویری ڈیفیکلٹ, اور اتنی کم عمری میں. یہ کیسے آپ نے, پہلے سے آپ کو شوق تھا ٹو بیکم اے ٹرینر؟ نہیں, انفیکٹ یہ تو کچھ اسکلز ایسی ہوتی ہیں آپ کی جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتی. تو کچھ مینٹورز لائف میں آتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ میں یہ کوالٹی ہے اینڈ ایسے انہینس کریں آپ. اچھا. تو کمیونیکیشن اسکل پہلے سے ہی تھیں. کریئر میں نے ایز اے ٹیچر اسٹارٹ کیا تھا. دین میں نے اپنا اسکول کھولا اور اس کے بعد پھر میں سوئچ ہوئی ٹریننگ کی طرف. سو اینڈ یو آر ایجوکیشنسٹ آلسو. آپ کا اپنا اسکول ہے؟ جی, میرا ایک اپنا اسکول بھی ہے, میرے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن بھی ہے. اوکے. تو اسکول آپ کا کدھر ہے؟ بھاراکو میں ہے. بھاراکو. اور میرا جو نان پروفٹ ہے وہ بھی بھاراکو میں ہے, جہاں پہ میں انڈر پریویلیج بچیوں کو ڈیجیٹل اسکلز دے رہی ہوں. اچھا, اوکے. اور ایجوکیشن تو ڈیفینیٹلی چھوٹے بچوں کے لیے ہے, انڈر پریویلیج کے لیے, لیکن جو میرا مین فوکس ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے, جو کہ انڈر پریویلیج بچیوں کے لیے ہے, تاکہ وہ آگے جا کے اپنے پیروں پہ گھر بیٹھے I want to create more entrepreneurs, I can say, کہ ان کے پاس ڈیجیٹل اسکلز آئیں, کیونکہ وہ چیزیں بچیوں کو الاؤڈ نہیں ہوتی ہیں, باہر جانا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے, یا کچھ پے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سو اٹ از ون آف دی سپورٹیو آرگنائزیشن. اور ناظرین کل جو ہے پرسوں بنی گالا میں ایک بڑی پیاری لیڈی, ان کا بھی اسکول ہے جو کہ انڈر پریولیجڈ وہاں کے جو بچے بچیاں ان کو پڑھا رہی ہیں. آج بھاراکو از آلسو اے واسٹ لوکیلٹی جس میں بہت سارے پہاڑ ہیں اور بہت ساری ایسی جگہیں جہاں سے اسکول جانا بڑا مشکل ہے. تو آئی تھنک دیٹس ونڈرفل. اور وہاں پہ کافی بڑا سلاٹ ہے انڈر پریویلیج لوگوں کا. بالکل. تو یہ کہ آپ نے یہ جو اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہے لڑکیوں کے لیے, تاکہ وہ گھر بیٹھے اپنا کما سکیں, پیسے کما سکیں. سو دیٹس ونڈرفل. براوو براوو, ویری نائس, زبردست. سو بینگ این ایجوکیشنسٹ, اور یہ جو آپ ٹریننگ دیتی ہیں آرگنائزیشنز اور ملٹی نیشنلز کو, وہ کوئی اسپیسیفک ایریاز میں کہ اوور آل سب میں؟ دیکھیں اوور آل تو سب میں ہم کر نہیں سکتے, لیکن چلیں پروفیشنل اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹل ہیلتھ,
Mental this is very, you know, close to my heart. Mental health, meditation, yoga and everything. So I was doing it from last 15 years. So I thought کہ اب میں لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں بتاؤں and train کروں. تو mental health کے بارے میں and business and professional development, entrepreneurship کے بارے میں, چونکہ میں خود اس میں سے گزر چکی ہوں تو I prefer کہ میں وہی فیلڈس کو, اسی فیلڈ کو میں چنوں جو کہ میں کر چکی ہوں, تو وہی امپیکٹ دوسروں پہ بھی کریٹ کرنے والی بات ہے. اینڈ اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی کوئی اگر اپنے ایشوز یا کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آئی ہیو ٹو ورک آن اٹ ایز ویل, بٹ یہ جو مین ایریاز تھے وہ یہ تھے جو میں نے آپ کو That's great. It's great to نازی, میرے لیے بڑا وہ ایک اس کی ایکسائٹمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ اس شو پہ مختلف فیلڈ سے جب لوگ آتے ہیں اور ان کی جو میں ان کے کام اور ان کے جو اچیومنٹس ہے سنتی ہوں, سو اٹس امید ہے آپ لوگوں کو بھی ایک حوصلہ اور ایک کہتے ہیں نا انکریجمنٹ ملتی ہے کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ اپنے طریقے سے دنیا کے لیے, اپنے ایریا کے لیے کریں تو آپ کو بھی سیلف سیٹسفیکشن کا موقع ملے گا. اچھا بھائی, آ جاتے ہیں ہمارے پیارے سے سعد ماڈل. ابھی تک آپ نے ماڈلنگ, اچھا ماڈلنگ کا کیوں خیال آیا؟ جب 9-10 اسٹینڈرڈس میں تھا تو ٹیچرز نے پریفر کیا اس چیز پہ کہ آپ کو کرنی چاہیے, آپ کا فیس کٹ اچھا ہے. تو بیسکلی تو میں بہت چھوٹے شہر سے ہوں, کوہاٹ, شاید آپ لوگوں نے کبھی نام سنا ہو تو. نہیں بھائی, میں کوہاٹ جا چکی ہوں, چھوٹا شہر تھوڑی ہے, بڑا زبردست شہر ہے وہ تو. اچھا میں ابھی بڑا ہوں نا, مجھے شاید ابھی جانا پتہ چل رہا ہے کہ کتنا بڑا ہے وہ. جی, تو یہ کہ وہاں پہ کوئی اتنا زیادہ اسکوپ نہیں ہے ماڈلنگ ایکٹنگ کا, وہاں پہ لوگ اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں. تو آئی تھنک آئی ایم دا فرسٹ ون, مجھے نہیں پتا کوئی اور ہوگا, آئی ایم ریئلی سوری. کوہاٹ سے؟ ہاں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم دا اونلی ون دیٹ آئی ایم ڈوئنگ دس جاب اینڈ اسٹارٹنگ دا کیریئر ایز اے ماڈل. تو آئی ایم فرام کوہاٹ. یہ بھی کوہاٹ سے ہے؟ Oh my God, seriously. And I'm honorably saying that I'm from Yeah, کوہاٹ. I'm میں also تو کہتی ہوں کہ میں کوہاٹ کی بیٹی ہوں, کہ میں ادھر اگر آج اس پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہوں اینڈ میں پریزنٹ کر رہی ہوں, میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بول کے آئی ہوں کہ میں کوہاٹ سے ہوں. That's so good. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں, آئی تھنک کوہاٹ از اے ونڈرفل سٹی. میں بائی روڈ جو ہے اپنے بھائی اللہ بخش اور ممی کے ساتھ وزٹ کر چکی ہوں. آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل سٹی, اور وہ آئی تھنک وہ در آدم خیل سے آگے ہے, ادھر سے بھی گزرے ہیں ناظرین, وہاں کی کہانی کس دن سناؤں گی آپ کو. سو ونڈرفل. تو اب آپ اسلام آباد بیسڈ ہیں؟ نہیں, ابھی میں صبح ٹریول کر کے آیا ہوں یہاں پہ. میں کوہاٹ سے آئے ہیں آپ؟ Yes. Oh, that's so sweet. Thank you so much. That's wonderful. جی, تو ابھی میں سعد فاروق خان ایکٹرز لیبارٹری, شاید آپ لوگوں کو پتہ چلا ہو, یہ فیز 4 میں وہاں پہ ان کے ساتھ ایکٹنگ کلاسز بھی لے چکا ہوں, مطلب ایز اے ٹرینر ایکٹر. اوکے جی, تو مختلف برانڈ شوٹس, چھوٹے موٹے شوٹس سے ملتے ہیں, تو میں آل اوور دا کوہاٹ میں ٹریول کر کے یہاں پہ آتا ہوں. That's so nice. That's so nice. So all the best. جتنے کوہاٹ میں ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, آپ سب جو ہے بہت خوش ہوں کہ ساتھ جو ہے ان کا تعلق کوہاٹ سے ہے. ساتھ میں پیاری سی ہماری نوشین پراچا, ان کا تعلق کوہاٹ سے ہے. اور ان کے شوریل دکھانے سے پہلے دیپ, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق بلوچستان کوئٹہ سے ہے. کوئٹہ سے؟ او مائی گاڈ, زوئی تم کوئٹہ سے آیا, اچھا زبردست, یہ تو اچھا ہو گیا. دیپ سے بھی ابھی ان کی جو ساتھ کی شوریل ہے وہ چل کے دیکھتے ہیں, اس کے بعد دیپ سے بھی آ کے بات کرتے ہیں. تو چل کے ساتھ کی جو ابھی تک اچیومنٹس ہیں وہ چل کے دیکھتے ہیں. ویری نائس بھائی, کمال ہے. یہ آپ دراز کے بھی آفیشیل ماڈل ہیں مجھے لگ رہا ہے. نہیں, یہ اگر آپ کو پتہ ہو, رانے کو شاید آپ لوگ جانتے ہیں. جی رانے کو, تو یہ انہوں نے بلایا تھا, ان کا دراز کا شوٹ تھا, لائیو شو تھا. اچھا, وہاں پہ یہ کلکس لی تھی. ویری نائس, یو ہیو گریٹ پوٹینشیل, آل دا بیسٹ. آئی تھنک آپ کو سوئچ کرنا چاہیے فرام ماڈلنگ ٹو ایکٹنگ فار شیور. اور آپ کی ریزمبلنس ناظرین, اب آپ کو آن ایئر بتا دیتی ہوں, ریزمبلنس ان کی مجھے جو فیل ہو رہی ہے وہ دو لوگوں سے ہے. فیروز خان جو ہمارے بڑے پیارے ایکٹر ہیں, اور ساتھ میں عمران عباس جو کہ میرے بڑے پیارے دوست اور ایکٹر ہیں. دونوں کا آپ سے کچھ ریزمبلنس ہے, بٹ آف کورس آپ کی اپنی ایک زبردست آئیڈینٹی ہے. دیٹ از دا مین تھنگ, بٹ ایک ہلکی سی ریزمبلنس ہے, بٹ ونڈرفل یار. تھینک یو, برافو. تھینک یو. دیپ کا تعلق, دیپ خان ہماری جو فیمیل ایکٹر ہیں, ان کا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے. کیسی ہیں آپ, اور وہاں سے ایکٹنگ تک کا سفر؟ بہت مشکل تھا. مشکل تھا, بہت زیادہ مشکل تھا. اگر بتانے پہ آؤں نا تو بہت لمبی سٹوری ہوگی, تو شارٹ اس لیے بتاؤں گی
کہ آپ کو پتہ ہے ایک تو بلوچ فیملی سے ہو, یہ بھی بتا دوں, بلوچ فیملی سے ہو تو آپ کو وہ بالکل بھی الاؤ نہیں کرتے, یہ سب کو پتہ ہے. لیکن میں نے بڑی مشکل سے جو ہے نا میں یہاں تک پہنچی ہوں, ورنہ تو بابا نے کہا تھا لازمی نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے جانے کی. بہت زیادہ آفرز ہوئی تھی وہاں پہ بھی, میں FM 101 میں بھی ایز اے DJ بھی رہ چکی ہوں. تو کافی لوگ کہتے تھے کہ آپ نا مطلب ٹی وی میں آئے نا, آپ ڈراماز وغیرہ کریں, آپ اس میں آئیں. تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن یہ تھا کہ میں نے ایک بار گھر میں بات کی بابا سے, کہتے نہیں ضرورت نہیں ہے کرنے کی. تو بڑی مشکل سے وہاں سے یہاں تک آئی ہوں جھوٹ بول کے. پھر میں نے شوبز میں قدم رکھا, تو شوبز میں نے اسٹارٹنگ میں نا تو فیملی سے چھپ چھپ کے میں نے کیے ماڈلنگ اور سانگس وغیرہ جو بھی تھے. تو جب گھر میں پتہ چلا کچھ ٹائم بعد, اور وہ بھی اس طرح پتہ چلا کہ خاندان میں کسی تک پکچر پہنچی ہے, تو انہوں نے بابا تک بات پہنچائی. تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا بابا نے مجھے ڈانٹا تھا, اتنا تک کہ مجھے گھر میں بند بھی کر دیا تھا کہ باہر اب نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں رہو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں نہیں کروں گی نا. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, مطلب 1 مہینہ تو میں گھر میں ہی رہی ہوں, مجھے بالکل بھی پرمیشن نہیں تھی کہیں بھی جانے کی. پھر اس کے بعد جب دیکھا بابا نے کہ ٹھیک ہے اب یہ نہیں کرے گی, پھر میں مطلب واپس باہر آئی, باہر نکلی ہوں, تو پھر میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا. اب یہ ہے کہ اب فیملی کو پتہ ہے, اس نے کہا یہ نہیں رکنے والی, اس نے کرنا ہی کرنا ہے, تو اب کچھ نہیں کہتے ہیں. اچھا اب یہ کہ وہ یہ کہ کچھ جب کرنا ہو تو کر کے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں چلو اب کیا کریں, اب کیا کریں, انہوں نے سدھرنا نہیں, انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. آ رہی ہے اور اب تھوڑا سا ریزیلینس آ رہی ہے کہ اپنے کسی بھی ایم کو یا ٹارگٹ کو لے کے آپ لوگ سیریس ہیں. بالکل ایک جو آپ کا ہوتا ہے کہ نہیں یار, اور کہتے ہیں کہ جو آپ کا دل ہو کرنے میں وہ ضرور کرنا چاہیے, سو دیٹ یو ڈونٹ فیل ریگریٹ ان لیٹر. ایگزیکٹلی, اینڈ ہر لڑکی کے پیچھے ایک سٹوری ہے, ہاں ہر عورت کے پیچھے ایک سٹوری ہے. جہاں تک وہ پہنچی ہے وہ ایسے ہی نہیں پہنچی, بہت ساری ہرڈلس کو کور کر کے وہ ایک جگہ تک پہنچتی ہے. اور یہ کہ اب میں یہ ضرور کہوں گی کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ جب بھی بات کرتے ہیں ہم فیمیلز, آبویسلی ان کی جو ایک اسٹرگل اور ان کی جو ایک پرزیویرنس ہے وہ ہوتی ہے, لیکن جتنے مرد حضرات ہیں ان کی بھی ہوتی ہے. میں ان کی بھی اتنی سائڈ لوں گی. اب دیکھیں ساتھ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ان کو ریزسٹنس تھی وہاں پہ کہ ظاہر ہے گھر والے نہیں مانتے. مرد حضرات کی بھی بہت پرابلمز ہیں جن کو ہم اپنی سوسائٹی میں ڈسکس ہی نہیں کرتے, وہ یہ بات ہے نا, عورتیں بیکاز موسٹ آف دا فیمیل دے آر سفرڈ بائی مین, دیٹس وائی ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. لیکن ڈیفینیٹلی وہ سیم ایشوز وہ بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں جو ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف فیمیلز کریے, نہیں, وہ کافی جگہ پہ. کیونکہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ مرد کی سپورٹ کے بغیر عورت آگے جا ہی نہیں سکتی. آخر فادر نے مانا ہے تو یہ نکلی ہے, تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اس لیے فادرز, بردرز, آپ کے ایکسٹینڈیڈ ہسبینڈز جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, جس کا ساتھ ہیں. اب ہے نا, آپ کو کبھی لگتا ہے کہ یار مرد حضرات کے لیے کوئی بولتا ہی نہیں ہے؟ نہیں, بہت مشکل ہوتا ہے, ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جو میں پوچھ رہی ہوں آپ کو, میں آپ کا اتنا ہی ساتھ دے رہی ہوں جتنا. مجھے ایسا ہی کچھ تھا کہ اب نا میں صحیح پلیٹ فارم پہ جا رہا ہوں فرسٹ آف آل. اچھا میم, آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. جی, یہ جو دیپ بلوچ بیٹھی ہے نا, میں جو یہاں تک پہنچوں نا, فرسٹ آف آل اللہ کی کرم سے, پھر ان کی وجہ سے. میرا جو سب سے پہلا سانگ شوٹ ہوا تھا تو وہ بھی دیپ کے ساتھ ہی ہوا تھا. اچھا, یا اور یہ جو یہاں تک آنے کا جو بھی تھا سین, یہ سارا دیپ کی وجہ سے. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت انکریج کیا ہوگا, سپورٹ کیا انہوں نے مجھے, بہت سپورٹ کیا انہوں نے مجھے. That's wonderful, that's great. So on this note, دیپ کا بھی شو ریل ہے وہ چل کے دیکھتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. Very nice bhai. ہمارے بالکل ٹو گلیمرس, ماشاء اللہ بالکل. وہ کہتے ہیں کچھ تصویروں میں بالکل لگ ہی نہیں رہا. ناظرین, اچھا ٹیمز کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر اس میں پورٹ فولیوز آپ دونوں کے پورٹ فولیوز آر امیزنگ. ویری نائس, تھینک یو, آل دا بیسٹ ٹو بوتھ آف یو. اچھا اب ہمارے ساتھ نوشین پراچا ہیں جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اس وقت مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, ادروائز. سو وٹ از دا مین اس وقت ایشو جو کہ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ جنرلی ہر دوسرے انسان کو وہ چیز فیس کرنی پڑ رہی ہے, جس میں آپ ان کو ظاہر ایکسرسائز اور یوگا اس سے بھی ہیلپ کرتی ہیں, فٹنس سے, بٹ اپنی موٹیویٹ کرتی ہیں اپنی کاؤنسلنگ سے بھی. جی بالکل. ایکچولی بہت زیادہ جس کی وجہ سے ایشو آ رہا ہے, دیٹ از سوشل میڈیا اینڈ یوزیج آف ڈیوائسز. Usage of devices and social media, okay.
اور اس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں جتنے ٹین ایجرس ہیں. دیر آر 36% آف ٹین ایجر دے آر ناؤ ڈیز دے آر فیسنگ انزائٹی اینڈ اسٹریس. انگزائٹی, اچھا یہ انگزائٹی اسٹریس کس حوالے سے سوشل میڈیا پہ, لائک دے وانٹ ٹو بی دیٹ پرسن, یا وہ جو ان کو دیکھیں نا ایک چیز میں آپ کو کہوں گی کہ اتنے قسم کے فلٹر آ گئے, چھوٹی سی ایگزامپل, اتنے سارے فلٹرز آ گئے کہ جب تک آپ فلٹر نہیں لگائیں آپ اپنے آپ کو اچھے نہیں لگتے. یہ بات 100% درست ہے. دیکھا, جب آپ اپنے کو اچھے نہیں لگتے تو پھر آپ وہی چیز اس طرف سے دیکھتے ہیں کہ ہاں اچھا پھر میں دنیا کو کیسے لگوں گا, یو نو. تو اٹ از اٹ سیلف اے ہیوج اسٹریس کہ میں فلٹر بغیر نہیں اچھا لگ رہا. تو پھر دیکھیں مطلب ایک چیز اگر فار ایگزامپل ایک تصویر لی گئی ہے اور اس کو 4-6 ڈفرینٹ فلٹرز لگا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ تو پورا کا پورا انسان ہی فیک ہو گیا نا. تو وہ تو فیک ورڈ ہے کہ آپ فیک جگہوں میں جی رہے ہیں. فلٹرز کے بغیر آنیسٹلی یہ آپ نے بالکل صحیح کی, اس سے پہلے بھی ہم لوگ پکچرز کھینچتے تھے اور بہت اچھی پکچرز آتی تھی. مجھے یاد ہے میرا بلیک بیری ہوتا تھا, اس میں بھی پکچر, اور جو باقی جو فونز تھے اتنے زیادہ ہیوی ڈیوٹی اسمارٹ فونز, لیکن اب یہ جو ایپس ہیں جس طرح اسنیپ چیٹ ہے, آپ کا ٹک ٹاک, اس کے فلٹرز جو ہیں وہ آپ کی شکل کو بالکل فلالس کر دیتے ہیں. جی, پھر اس کے بعد جب آپ اپنا ریئل منہ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں 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 یہ نہیں, فلٹر لگاؤ, ہے نا. ایگزیکٹلی. سو اٹ سیلف اٹس این انزائٹی اینڈ اسٹریس کہ میں اس کے بغیر ایسا لگ رہا ہوں اور فلٹر کے ساتھ میں اتنی پیاری لگتی ہوں. اور موسٹلی لڑکیوں میں بہت زیادہ اسٹریس اینڈ انزائٹی, اینڈ اور اس کو لے کے ان کی ایجوکیشن بہت افیکٹ ہو رہی ہے, اسٹڈیز بہت افیکٹ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے بچے جو ہے بہت کچھ فیس کر رہے ہیں. آئی تھنک. اور اس کو وہ کرنے کے لیے ٹو ایکسیپٹینس فرام دا سوسائٹی, یو نو دے وانٹ ایکسیپٹینس فرام دا سوسائٹی سو دیٹ دے آر یوزنگ یو نو فیک پکچرز, فیک پورٹ فولیوز. اس کے علاوہ اچھا کمپیریزن ہو جائے گا, دیکھیں نا وہ تو اتنا آگے جا رہی ہے, وہ یہ کری ہے, وہ فلانی جگہ کتنے ملین فالوور ہیں. ایگزیکٹلی, ملین فالوور. اچھا فلانی کوریا چلی گئی ہے, فلانی امریکہ چلی گئی ہے, ہاؤ کین آئی موو, ہاؤ کین آئی ڈو دس. تو کافی پیرنٹس جو ہیں یہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں ہمارے سامنے. اچھا یہ جو فلٹر کا اور اس کا چکر ہے, یہ ویسٹ میں اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہو گیا ہے. ویسٹ میں فلٹرز جو انفلوئنسرز ہیں, جو میک اپ ٹیوٹوریلز وہ لوگ کرتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کی جو چھوٹے بچوں کے پاس فون ہی نہیں ہوتا. میں نے دیکھا گوروں کے بچوں کے پاس فون ہی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات, لیکن انزائٹی اور اسٹریس کے ایشوز وہیں سے آ رہے ہیں. وہاں پہ پیرنٹس کی جو آپس میں یو نو کوآرڈینیشن ہے, یا ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے, وہ افیکٹ کرتا ہے نا بچوں کو. وہ بھی تو افیکٹ کر رہے ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں جو وہاں پہ ڈفرینٹ ہے, یہاں پہ ڈفرینٹ ہے. ہمارا یہ المیہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب تک فون نہیں دیں گے وہ کھانا بھی نہیں کھائے گا. یہ ہے دروڑ پڑے نا تو پھر کھانا صحیح کھائیں گے. ٹھیک ہے. سو ایک ٹائم رکھیں تاکہ بچوں کے موبائل یوز کرنے کا ایک ٹائم ہونا چاہیے. اچھا وہ یہ بھی ہے, مطلب مدرس کے فون جو ہے وہ بچوں کے پاس ہی کہاں ہے, یار میں تمہیں فون کر رہی تھی, فون نہیں اٹھا رہی تھی, بچے کیا وہ میرے فلانے بچے کے پاس تھا اور اس نے کارڈ بھی دیا, اور کیونکہ وہ گیم کھیل رہا ہوگا تو اس نے کارڈ بھی دیا. دیٹس سو ٹرو. آن دس نوٹ میں چاہوں گی آپ بھی دونوں اپنا پوائنٹ آف ویو ہے سوشل میڈیا از کنسرنڈ اور فلٹرز اینڈ آل. واقعی میں اپنا بوتھا جو ہے وہ نہیں یار وہ والا فلٹر لگاؤ جس میں بالکل اسموتھ ہو جائے سارا. تو سعد ہے ایسا آپ کو اسٹریس ہوتا ہے کبھی؟ اوبویسلی میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب میں ان کا ٹک ٹاک پیج اوپن کرتا ہوں نا, تو جب ان سے میں ریئل میں ملتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ہو از ہی یا ہو از شی, ہے نا. یا دیٹس ایگزیکٹلی. آئی تھنک آپ کو نیچرل رہنا چاہیے, جو آپ ہیں آپ اسی میں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو فلٹرز اب جو ہیں آپ اسی میں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں, سب کے سامنے ویسے ہی جائیں نا, کیا ہو جائے گا یار. جس نے آپ کو پسند کرنا ہوگا آپ کو ویسے ہی پسند کر لے گا. دیٹس ٹرو. ناظرین یہ آج کا شو آپ کے لیے گپ شپ تو ہے, لیکن اس میں آپ کو کافی ساری ایسی چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ آپ کو اپلائی کرنی چاہیے. جو آپ کی شکل ہے وہ ریئل میں بھی تو کوئی ملے گا, وہ کہے گا یار ان کا شکل ٹک ٹاک میں تو عجیب آ رہی تھی, اس میں کیسی آ رہی ہے. یہی بات ہے. بہت بڑا ایشو ہو گیا میشی ہمارے سوسائٹی میں کہ ہم دوسروں کی ویلیڈیٹی کا, دوسروں کی ایکسیپٹینس کا انتظار کرتے ہیں. کیوں ہمیں ویلیڈیشن چاہیے دوسرے کی طرف سے. جب تک دوسرا ہماری تعریف نہیں کرتا ہم یہ چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ نہیں ہم اچھے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے. آپ کو اچھے اپنے لیے لگنا چاہیے. دیپ آپ کا سوشل میڈیا آبویسلی آپ دونوں جو ہیں ینگسٹرز ہیں, ابھی آپ نے کریئر اپنے سٹارٹ کیے ہیں, تو کتنا پریشر ہوتا ہے, کیا فیل کرتی ہیں آپ؟ پریشر تو بہت ہوتا ہے,
یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ فلٹر کے حوالے سے آپ پوچھ رہے فلٹر پہلے فلٹر کے حوالے سے بتاؤ پھر اس کے بعد جو ریئل پریشر ہے. اچھا ٹھیک ہے, فلٹر کے حوالے سے میں خود بھی فلٹر یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے پسند ہے. ہاں صحیح, لوگوں کو جو سمجھنا ہے جو کہنا ہے کہیں, لیکن میں فلٹر لگاؤں گی لازمی. وہ تو ظاہر ہے, دیکھیں وہ تو لگاتے, لیکن ہم تو سمجھ کے لگاتے ہیں نا. جو چھوٹے بچے بچیاں ہیں ان کے لیے یہ دماغ میں بہت ان کے لیے پریشر ہے. اچھا بتائیں. یہ چیز تو ہے. تو بس میں پھر جب خود ہی فلٹر لگاتی ہوں تو میں کہتی ہوں دوسروں نے بھی یہی سوچ کے لگانا ہوتا ہے جیسے میں سوچ کے لگا رہی ہوں. باقی رہی پریشر کی بات, تو ظاہر سی بات ہے, اب جیسے سر نے کہا کہ صبح انٹرویو ہے تو اب ساری رات نہیں سو پائی. ظاہر وہ بھی دماغ پہ پریشر تھا. صبح اگر میں سو گئی تو یہ نہ ہو کہ جو ہے نا ٹائم زیادہ ہو جائے, مس ہو جائے تو میں لیٹ ہو جاؤں. تو اس چیز کا پریشر ہوتا ہے سر پہ. جیسے کہ ابھی بھی نا مجھے بہت تھوڑی سی نا نیند سے نا چکر آ رہے ہیں. تو خیر اس چیز کا بڑا ہم لوگوں کو وہ ہوتا ہے کہ بھئی ٹائم کا جو ہے نا خاص خیال رکھنا ہے. ٹائم پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے ہم لوگوں نے بہت. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. ٹائم کی جو ویلیو کر لے گا سمجھ لیں وہ اپنی زندگی کی ویلیو کر لے گا. یسٹرڈے آئی ہیڈ اے اسپیکنگ سیشن, تو میں نے ان کو بتایا کہ ٹائم از منی. مطلب آپ ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں کریں. اف یو آر ڈرائیونگ, اف یو آر ٹریولنگ اور کچھ بھی, تو آپ کی یا تو کوئی بک لگی ہوئی ہو جو کہ آپ آڈیو بک سن رہے ہوں یا کوئی پوڈ کاسٹ سن رہے ہوں, تو آپ کی ہر چیز کو آپ نے ویلیو, ہر ٹائم کے ہر سیکنڈ کو آپ نے ویلیو کرنا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. مطلب ملٹی ٹاسکنگ, یو ہیو ٹو ڈو ملٹی ٹاسکنگ. ناظرین آج کے زمانے میں یہ نہیں کہ ایک ٹائم میں ایک ہی کام کروں. ہاں کوئی آپ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں, کوئی سائنٹسٹ ہیں, تو اس پہ آپ میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو ایک ہی چیز پہ فوکس رکھنا ہے. بٹ اگر آپ کچھ رینڈم کر رہے ہیں تو آپ کان میں لگا کے کوئی اچھی کسی کی گفتگو سنیں, اس سے آپ کی ویکیبلری بھی اچھی ہوگی. آپ فری ٹائم میں ساتھ کیا کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں آپ؟ پڑھ لیا. کیا پڑھا آپ نے؟ میں نے فضائیہ سے ابھی BS کمپلیٹ کیا ہے. اچھا. تو اس کے بعد ابھی فی الحال میں اچھی اپورچونیٹیز کا انتظار کر رہا ہوں, لیکن کبھی کبھار ایسا وقت بھی آتا ہے کہ شوٹس نہیں مل رہے ہوتے یا بیچ میں گیپ آ جاتا ہے. تو میں اس طرح کا بندہ ہوں نا کہ میں اپنے ساتھ رہنے میں بہت انجوائے کرتا ہوں. میں کسی کی کمپنی زیادہ انجوائے نہیں کرتا. میں اپنے کان میں ہیڈ فونز لگاتا ہوں اور کوہارٹ میں ہی, شاید آپ کو پتہ نہیں, کوہارٹ میں ہی میں کسی جگہ پہ نکل جاتا ہوں اور آرام سے بس میں سکون سے نماز بھی پڑھتا ہوں, یہ نہیں, لیکن یہ کہ زیادہ تر میں اپنا وقت, میرے زیادہ فرینڈس نہیں ہیں کوہارٹ میں, میرے 2-3 فرینڈس ہیں بس. ایک باسط ہے, ان کا نام میں لینا چاہوں گا, حمزہ, اور دوسرا مصور, بس یہ 3 میرے فرینڈس ہیں. تو بس ایسی ٹائم اسپینڈ ہو جاتا ہے. مطلب آپ ایک ناظرین مووی تھی لون رینجر, یہ الون ہوتے ہیں اور رینجر بنے ہوئے ہوتے ہیں, لون رینجر. سو اپنے اگر میں پوچھوں آپ نے BSc کیا, آگے کچھ کرنے کا ارادہ ہے کہ آپ نے اسی میں پرسو کر رہے ہیں, ماڈلنگ اینڈ ایکٹنگ؟ ہاں, میں زیادہ تر اسی پہ زیادہ فوکس ہے, کیونکہ میرے کچھ کزنس ایسے ہیں کہ وہ بیچارے گریجویٹ ہو کے بھی نا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آج کل کیا چل رہا ہے جابس کے حوالے سے, کافی جو ہے نا, تو وہ بیچارے پارٹ ٹائم جابس کر رہے ہیں اتنا پڑھ کے بھی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پڑھائی جو ہے نا کبھی بھی آپ کی ضائع جاتی ہے. علم تو ایک خزانہ ہے, جتنا آپ کو مل سکتا ہے آپ اس کو, لیکن آگے پیچھے کی چیزیں دیکھ کے نا اب تھوڑا سا جو ہے نا دل سا بھر گیا, آپ کہتے بس اسی طرف جا کے کچھ ہو جائے. تو کوئی اپنا دیکھیں, آئی تھنک سیلف اپنا جو بزنس ہے, وہ کہتے ہیں نا تجارت جو ہے, اور آپ ماشاءاللہ سے کوہارٹ سے اپنا, کیونکہ اب تو آن لائن اور یہ وہ اتنی اپرچونیٹیز ہیں ٹو ارن گڈ منی, تو میرے خیال میں آپ کو اس پہ فوکس رکھنا چاہیے کہ آپ اپنا ماڈلنگ بھی کریں, کہیں آفس نہ جانا پڑے, اور اپنا کام کمپیوٹر پہ کریں. 100% ایگری ٹو ہر کہ یہ تو آپ کا شوق ہے, یہ تو ساتھ ساتھ پیرالل میں چلتا رہے, لیکن آپ ضرور ساتھ میں کوئی کام کریں. جیسے آپ نے کمپلیٹ کیا ہے اپنی ایجوکیشن, تو اس کو کمپلیٹ کریں, ڈگری لیں, اور ساتھ میں چاہے آن لائن کرتے ہیں, 2 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں, 10 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں, لیکن ضرور ساتھ میں رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ مجھے کوئی چانس ملے گا اور ارننگ آپ کی, وہ آپ کو ملے گا. دیکھیں کہ ارننگ جو ہے اس سے ایزی آپ کے لیے, کہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں نے آن لائن اتنے بزنسز, امیزون, یہ وہ ہر جگہ پہ شروع کیے. تو آپ کو اگر آپ اسکل بیسڈ ہیں تو آپ کو وہاں پہ کوہارٹ میں کوئی کمپیوٹر سینٹر جوائن کرنا چاہیے. 1-1.5 مہینے کا کورس کریں تاکہ وہ آپ کی چیزیں کلیئر ہو جائیں. تو آپ کو بس کمپیوٹر ہو, آپ اس پہ بیٹھ کے اس پہ ارن کر سکتے ہیں, اور آپ کے مطلب ایسے لوگ, یہاں آپ اپنا یوٹیوب کا چینل کھول سکتے ہیں, سم تھنگ دیٹ از, جس میں آپ کو آفس یا جاب کی تلاش نہ ہو. آپ کو کرنا چاہیے, کیونکہ پیسے جیب میں ہیں تو زندگی اچھی ہے, نہیں ہے تو کک ہے, زیرو ہے. یہ ریالٹی ہے. سوری ناظرین معاف کیجیے گا, ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, پھر دیپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا آئیڈیا ہے کوئی ارننگ آن دا سائڈ,
ऑनलाइन बिजनेस, यू नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. सॉरी, माफ़ कीजिएगा ना जी. अच्छा, इनसे पूछने से पहले, ऑनलाइन काम जिस तरह इसके जॉब्स की प्रॉब्लम है, बट डज नॉट मीन कि आप बैठ जाएं. आपको दिमाग लड़ाना है कि यार मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए इकोनॉमिकली अगर आप थोड़े वीक हैं तो नथिंग वर्क्स फॉर यू. एग्जैक्टली. पीपल डोंट टेक यू सीरियसली. गाड़ी आपके पास, वो भी आप अपने मेहनत से ले सकते हैं, ये ना समझें कि आप नहीं कर सकते. किसी ने मुझे कहा कि जी अपनी, किसी ने नहीं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं दुनिया के. नहीं, मुझे कुछ खिचखिच होगी, सॉरी. नहीं, मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई है ना, हुई है ना एकदम से. उनसे किसी ने कहा कि जी आपको ना, वो कहते हैं आपको खर्चा ये वो बहुत करते हैं, तो किसी ने कहा कि आपको अपने चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए. उन्होंने कहा कि भाई क्यों, मैं चादर क्यों ना लंबी कर लूँ पाँव फैलाने के लिए. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी जितने हैं उतने नहीं, आपको और कर सकते हैं. आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं चादर आप बड़ी करते जाएं चादर. हाँ, तो अच्छा, इसके ऊपर मैं पूछना चाहूंगी कि व्हाट आर द स्किल बेस्ड जो कि ये दोनों या हमारे व्यूअर्स जो है वो कर सकते हैं टू अर्न मनी. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को, दोनों को कह रही हूँ और इसके अलावा सबको कह रही हूँ कि आप अपने आप को कोई स्किल सेट दें. क्यों मैंने डिजिटल स्किल्स पे फोकस किया है, क्योंकि हम सारे एआई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जी. आपने देखा है, और वो हमें बहुत जल्द रिप्लेस कर सकता है जी. अगर हमने अपने आप को अपग्रेड और अपडेट ना किया. ठीक है, सॉरी आपकी बात कर रही है एआई नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी बिना पे एक हमारे लोकल चैनल है जिस पे एक रोबोट जो है वो खबरें पढ़नी शुरू हो गई हैं, और मुल्कों में रिप्लेस हो रहे हैं लोग, उनकी जॉब्स जाने का खदशा है. तो उससे पहले अपने आप को आप तैयार रखें जी बिफोर टाइम. लेकिन अगर एक जगह पे फॉर एग्जांपल पहले जब एक किसी जगह पे मिसाइल फायर होता था तो उसके पीछे 60 लोग होते थे जी. लेकिन अब अगर ड्रोन के थ्रू अगर एक फायर होता है तो उसके पीछे 124 लोग होते हैं जी. तो आप सोचें कि जॉब्स इंक्रीज होंगी इफ़ यू वुड हैव स्किल. ठीक है. Yes. आई वॉज एन एजुकेशनिस्ट फ्रॉम लास्ट 23 ईयर्स. लास्ट 2 ईयर्स में मैंने अपने आप को अपडेट किया, अपग्रेड किया, और मैंने तमाम आईटी की चीज़ें सीखी, जिसमें मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग और ग्राफिक और सब कुछ सीखा. उसकी वजह ये थी कि अगर मुझे ये इस वक्त नहीं आएगा तो कल मुझे एज एन एजुकेशनिस्ट कोई टीचर एज अ रोबोट और एज अ एआई वो मुझे रिप्लेस कर देगा. मैं कहाँ जाऊँगी? दैट्स वाई आई हैव स्विच्ड माई करियर to the training and IT expert. So मैं इसमें भी पैरेलल साथ साथ काम कर रही हूँ. तो मैं इन दोनों से भी यही कहूँगी कि प्लीज़ डिजिटल स्किल्स ही सीखें. मैं तो जो कि कंप्यूटर कोर्स है कि आपको यार मुझे वेब डिजाइनिंग, चलो वो सीख लूँ. वेबसाइट डिजाइनिंग में सबसे ज़्यादा अर्निंग है. आप एक वेबसाइट आराम से $500 $1000 में बना सकते हैं. सोचें $500 नाज़रीन होते हैं 1,40,000 रुपए. ठीक है, इसलिए डॉलर की प्राइस भी ऊपर चली गई है. आपका क्या, आपका है कुछ कि जिस यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन शो बिजनेस मनी ऑल द टाइम? कभी है कभी नहीं है. कभी नहीं है, बिल्कुल. उसके साथ आपको लेके चलना चाहिए. क्या ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा सोचा नहीं है. लेकिन बेटा सोचोगे, अभी सोचोगे तो कुछ होगा. नहीं, उस तरह सोचा है कि सैलून, ठीक है, उसका बहुत अच्छा काम है. तो ये आगे जाके यही सोचा है कि सैलून का ही काम करना. आगे तो जाके दिसंबर शुरू होने वाला है. आगे नहीं जाएंगे, आगे 2024 शुरू होना है. आगे जाके हमें टाइमिंग वो कहेंगे इन फ्यूचर नहीं इन फ्यूचर. देखिए आप जितना जल्दी शुरू करेंगे ना उतना ज़्यादा बेहतर होगा. बेशक छोटे से, उससे एक छोटी सी जगह से शुरू. क्योंकि देखिए मैंने शो बिजनेस, मुझे पता है एक दफ़ा आपके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है, आप बड़े ओवर एक्साइटेड है, 3 महीने में ख़त्म हुआ, उसके बाद आपको 4 या 5 किस्तों में उसके जो भी पैसे हैं वो मिलेंगे. अल्लाह करे मिल जाए इंशाल्लाह. कुछ के तो आधे मिलते भी नहीं है, वो भाग जाते हैं, फ़ोन ही बंद कर देते हैं. लेकिन आपके केस में, आप लोगों के केस में इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा. तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर आपको 2 महीने बाद या 1 महीने बाद मिलेगा, व्हाट डू यू डू इन दैट? अम्मी 5 रुपए दे दें. 5 रुपए तो चलते ही नहीं है, उसका तो कॉइन है. 100 रुपए भी अब मांगे ना तो उसमें भी कुछ नहीं आता, डबल रोटी भी नहीं आती. Exactly. तो ये मैं कहना चाहती हूँ. आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि जितने भी सुपरस्टार्स हैं, पाकिस्तान के हो, इंटरनेशनल हो, चाहे जो भी हो, उन सब का पैरेलल में कुछ ना कुछ चल रहा है. बिजनेस चल रहा है. हाँ, बिजनेसेस चल रहे हैं. तो फिर आप लोगों को भी कोई बिजनेसेस करे. अच्छा साथ अब अभी बताओ मुझे कि इनका आपको कौन सा कैरेक्टर है अभी तक, इन्होंने कितने उसमें प्रोजेक्ट्स में जो आपको सबसे अच्छा लगा हो? मुझे अभी जो उनका वो शूट आपने दिखाया था ना, वो
बोल्ड से शूट था जो इनका थोड़ा सा, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल वाला। हाँ वो ज़्यादा अच्छा था। और मेरे साथ जो इनका सॉन्ग आया था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यार वो हमारे पास इनका सॉन्ग है, इन दोनों का सॉन्ग, वो क्यों नहीं दिया आपने? आई डोंट थिंक सो। चल नहीं सकता क्या? नहीं चल सकता, चल सकता है, अच्छा। लेकिन वो क्लिप ही होगा सॉन्ग का। अच्छा नहीं चल सकता है, सॉरी। पूरा सॉन्ग चल सकता है। पूरा सॉन्ग तो नहीं चलेगा ना, सिर्फ उसका क्लिप ही चलेगा। क्लिप अब देखती हूँ जलील अगर देखते हैं उसके हवाले से। हाँ, वो अच्छा clip दे दीप, देते हैं। अभी तक आपने कितने कैरेक्टर्स किए हैं? मैंने काफ़ी किए हैं, अंदाज़ा? लेकिन मेन पे ही किए हैं मैंने। सीरियल किए हैं कि ड्रामा किया? सीरियल भी किए हैं, ड्रामा भी किया है। ओके। ठीक है, एक्सप्रेस पे किया है, इस पे पीटीवी पे किया है, और टेली फिल्म्स वगैरह वो किए हैं, शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, ब्रांड शूट्स वगैरह वो दिखा दिए आप लोगों ने, यही किया। और रैम्प वॉक वगैरह। अब ये तीन चीज़ें हैं, रैम्प वॉक या आपकी जो दूसरी किसी की प्रोडक्ट मॉडलिंग है और उसके बाद एक्टिंग है। अब इन तीनों में से अगर मैं तीन को चूज कराऊं कि आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट कौन सी है? फर्स्ट 3, 1 2 3 करके। 1 2 3 करके मतलब 3 बतानी है या एक ही बतानी है? नहीं, इन तीनों में से अगर आपको मौका मिले तो आप किसको प्रेफर करेंगी? एक्टिंग। एक्टिंग को? ओके, एक्टिंग को प्रेफर। आपको अगर एक्टिंग का मिले तो मॉडलिंग ही करेंगे कि एक्टिंग में जाएंगे? आई थिंक मैंने बताया नहीं आपको, मैं एक ड्रामे में काम कर चुका हूँ, वो भी लीड पे। कौन सा? वो रोज़ न्यूज़ पे चला था, इस्लामाबाद का चैनल, आई थिंक सो, वो लोगों को नहीं पता उसका। तो उसमें मेरा करेक्टर था एक पागल दूल्हा जो एक बीवी से जान छुड़वा के दूसरे के चक्करों में होता है। तो वो मुझे बहुत मज़ा आया था वो करेक्टर करने में। पागल दूल्हा? हाँ, इट्स अ कॉमेडी, लेकिन वो मेरा फर्स्ट टाइम था तो उसमें कुछ इश्यूज थे, मेरी आवाज़ भी उसमें कुछ बचकाना सी थी। अच्छा। उसके बाद मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट की इसी वजह से, क्योंकि उससे मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो दैट वाज गुड। अच्छा नाज़रीन, दूल्हे सारे ही पागल होते हैं, ये मैंने नोट किया। नहीं, मुझे पागल बनाया गया था। मुझे तो पागल हाँ, मतलब आपको आपने कहा ना मैंने एक पागल दूल्हे का कैरेक्टर किया था। जब बेचारे दूल्हे बन रहे होते हैं तो वो मेरे का पागल ही होते हैं जो उस कुएं में जा रहे होते हैं जानते हुए भी, है ना? उसका बहुत मजे का एंड हुआ था कि वो जो मेरी पहली बीवी होती है जिसको मैं जिनसे मैं छुप रहा होता हूँ, दूसरे के चक्करों में होता हूँ, वो एंड में मुझे पकड़ लेती हैं। वो एंड में वो मेरे दूसरे निकाह हो रहा होता है और वो एंड में आके पकड़ लेती है मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? यार ये बात है, वैसे पहली बीवी हमेशा पकड़ इसलिए लेती है, उसको आपकी सारी चीजों का पता होता है, इनकी इंस्टिंक्ट होती है कि जब आप कहते हैं ना खाम खा आके आपका मूड खराब है तो वो कह रही है क्या हुआ है, तो उसको होता है यार कुछ है तो इसका मूड खराब है। तो वो एनालिसिस भी खवातीन का ज़्यादा बेहतर होता है एनालिसिस। सो नाज़रीन, आज तो गपशप का पता ही नहीं चला, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ लेके आऊँ। अब मैं चाहूँगी आप अपने जो सोशल मीडिया पे आपको लोग फॉलो करते हैं तो उसमें आपको हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो कैसे फॉलो कर सकते हैं? नौशीन आप बताएं। जी, हमारा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम एंड हाउ डू पीपल कांटेक्ट यू? ओके, यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया लिंक्डइन, नौशीन पराचा, और मैं IN से प्रोनाउंस करती हूँ, NOSHIN, नौशीन पराचा। तो आप इजीली उस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम भी है, तो इंस्टाग्राम भी नौशीन पराचा के नाम से ही है, तो EE से मत कीजिएगा, IN से कीजिएगा ताकि आपको मैं आराम से मिल जाऊँ। तो यू कैन फॉलो मी देयर, यू कैन मैसेज मी देयर। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा तुम लोग हंस क्यों रहे हो? प्लीज। नो, उनका आराम से मिल जाऊँ इस बात पे सी। ओके नाज़रीन, थैंक यू। एक हमारे लास्ट आज के कॉलर से बात कर लेते हैं ताकि उन्होंने कोई बात पूछनी हो तो पूछ ले, बातों में बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? कौन? हैदर। हैदर, कैसे हो हैदर? किधर से बात कर रहे हैं? मैं कराची। जी बताएं, कोई मेहमानों से सवाल है आपका? ये शो किधर हो? क्या ये शो हो रहा है आप लोगों का, किधर हो रहा है? शो की जरूरत है आपको? शो किधर हो रहा है? आई थिंक सो। शो किधर हो रहा है? आई थिंक सो। शो स्टूडियो में हमारे इस्लामाबाद में हो रहा है, बर्फबारी भी बाहर हो रही है। इस्लामाबाद में हो रहा है। कराची से हमारे प्यारे कॉलर थे। नाज़रीन, एक दफ़ा मम्मी ने मुझे बहुत रोका कि भाई ये सवाल ना पूछा करो। अब आप पूछ रहे होंगे कौन सा सवाल, मैं जवाब नहीं आपको बताऊंगी। जब मैं पूछती हूँ कि आप किधर से बात कर रहे हैं, कहती है भाई
بھئی یہ سوال تم کیوں پوچھتی ہو, یہ مت پوچھا کرو. کوئی آگے اس طرح کا ٹرولر ٹائپ کا کالر جو ہے کچھ الٹا جواب دیتے تو کیا ہوگا. میں نے کہا ماما ابھی تک تو 12 سال ہو گئے نہیں, اب آپ آئیڈیا دے رہی ہیں تو شاید ہو جائے, ہے نا. اچھا دیپ, آپ کا دیپ خان کے نام سے ہی ہے؟ دیپ خان آفیشیل کے نام سے انسٹاگرام ہے میرا. اوکے. اور جو میرے فیس بک ہے وہ دیپ خان کے نام سے ہے. اور ٹک ٹاک بھی بتانی ہوگی. ٹک ٹاک بھی بتائیں. وہ دیپ بلوچ کے نام سے ہے. ہاں انسٹاگرام میری دیپ خان آفیشیل کے نام سے ہے. اوکے, ضرور آپ انہیں فالو کریں, آپ یہ کھائیں اور بتائیں مجھے. سعد اپنا بھی بتا دیں آپ. میم میرا تھوڑا سا عجیب سا ہے, میرا اکاؤنٹ بین ہو گیا تھا. بین ہو گیا تھا؟ کسی نے ہیک کر لیا تھا, تو اس میں میرے 25 کے فالوورز تھے جو سب کے سب ضائع ہو گئے. اب میرا نیو اکاؤنٹ میں نے بنایا ہے جو مہیمن 425@gmail.com کے نام سے ہے. کیا ہے؟ مہیمن. میرا نک نیم ہے جس طرح سمجھ سکتے ہیں. MOHEMAN مہیمن 425@gmail.com. ٹھیک ہے, زبردست. تھینک یو سو مچ میم. ناظرین ضرور آپ انہیں فالو بھی کریں, پروموٹ بھی کریں. اور آج کا شو آپ دیکھ سکتے ہیں رات کو 10:30 بجے. اب ناظرین پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا آنیسٹلی, بٹ اٹ واز گریٹ ہیونگ آل آف یو. کیسا بنا ابھی؟ بہت مزے کا بنا. تھینک یو فار سرونگ اس. تھینک یو سو مچ. ناٹ ایٹ آل, مائی پلیجر. لاسٹ میں جتنے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی اچھا سا پیغام آپ دینا چاہیں. نوشین آپ بتائیے. اپنے کسی بھی کام کو لے کے تھوڑے سے ریزیلینٹ ہو جائیں اور فوکسڈ ہو جائیں. ڈو ناٹ ویسٹ یور ٹائم. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. ہم بہت سی جگہوں پہ ہم اپنے ٹائم کو ویلیو نہیں کرتے. موسٹ آف دا ٹائم میں نے بچوں کو دیکھا ہے, ینگسٹرس کو دیکھا ہے, جسٹ اسکرولنگ دیئر ریلس اینڈ دے آر جسٹ واچنگ اٹ اینڈ ویسٹنگ دیئر ٹائم. پلیز اپنا ایک سیکنڈ جو ہے نا بہت قیمتی ہے. ہم نے پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا اور محنت کرنی ہے, ریزیلینٹ رہنا ہے اپنے کام کو لے کے. ایک چیز ڈیسائیڈ کریں اور اس پہ لگ جائیں. انشاءاللہ you will achieve something. That's wonderful. That's great. Thank you so much. نوشین پراچا ہمارے ساتھ تھی. یہ ایجوکیشنسٹ ہیں, ساتھ میں ٹرینر ہیں, لائف کوچ ہیں, ساتھ میں ملٹی نیشنل آرگنائزیشنس کو ٹرین کرتی ہیں, اینڈ CEO ہیں معمار فاؤنڈیشن جو کہ بھارا کہو میں انڈر پریولیجڈ بچے بچیوں کے لیے انہوں نے اسکول بھی کھولا ہوا ہے, اور ساتھ میں لڑکیوں کو ڈیجیٹل سکلز سکھاتی ہیں تاکہ آگے جا کے ان کی لائف جو ہے وہ بہتر ہو. اٹ واز ونڈرفل ہیونگ. آپ کا معمار فاؤنڈیشن کا بھی پیج ہے جی, ادھر بھی جا کے آپ انہیں فالو کر سکتے ہیں. سو ناظرین اتفاق دیکھیں, 2 لوگ جو ہے میں اور دیپ جو ہے وہ کوئٹہ بلوچستان کے ہیں, مطلب میں پیدا ہوئی تھی وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, اور 2 لوگ جو ہے وہ کوہاٹ کے ہیں, پہلی دفعہ ہوا ہے. سو آپ نے دے دیا؟ نو, آپ دیں. میں تو یہ کہنا چاہوں گا, سوری آپ نے پیغام دے دیا. کیا دے دیا؟ دے. اچھا, میں اپنے سب دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے لائف میں جو بھی بننا ہے, جو بھی کرنا ہے نا, آپ کو کوئی کچھ بھی کہے آپ اس پہ نہ سوچا کریں گے کہ نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو بی بلیو آن یور سیلف اینڈ یو ہیو ٹو ڈو واٹ یو وانٹ. ڈونٹ کیئر فار اینی ون. اف یو وانٹ اٹ یو کین ڈو اٹ. لولی, تھینک یو سو مچ ناظرین, بہت اچھا لگا. سعد کا شکریہ, نوشین کا شکریہ. آپ کچھ پیارا سا کہنا چاہیں گی؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گی آپ لوگ سب اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, خاص کر اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے. ہیلتھ وائز کہہ رہی ہیں ناظرین, اپنا خیال رکھیں, صحت کا خیال رکھیں. ونس اگین بہت بہت شکریہ. تینوں کے ساتھ ایک پکچر. ویری نائس, لولی. ناظرین فرائیڈے کا دن ہے, آج موسم بڑا سہانا ہے. آج میں سوچی ہوں کہ سوجی کا حلوہ انشاءاللہ جا کے گھر بناؤں گی اور کھائیں گے مزے سے. آپ بھی جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں کوشش کریں, اور جیسا کہ انہوں نے تینوں نے کہا کہ اپنے بچوں کی خیال کریں, اسکل سکھائیں انہیں کوئی, اور اپنا صحت کا ضرور خیال رکھیں. سعد آپ کا شکریہ, نوشین آپ کا شکریہ, دیپ آپ کا شکریہ. ونڈرفل ہیونگ آل آف یو آن دا شو. اور ناظرین ریپیٹ ٹیلی کاسٹ رات میں آپ دیکھ سکیں گے پورے 10:30 بجے. اور انوائرمنٹ کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, بچت کریں, فضول خرچی نہ کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.